Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu to all dear group members of Pure Discussion Group. हम आज प्योर डिस्कशन ग्रुप में मोहतरम तारिक चौहान साहब जो कि अहमदीस जमात इस्लाह पसंद तंजीम के एक इम्पोर्टेंट कारकुन हैं, उनको गुफ्तगू के लिए दावत दी गई है और सिर्फ हल्के फुल्के चंद सवालात जनरल नॉलेज के और डिस्कशंस करने हैं। तो आए मोहतरम तारिक चौहान साहब, वेलकम है, शुक्रिया। मोहतरम तारिक चौहान साहब and all dear group members of Pure Discussion Group, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम तारिक चौहान साहब, मैं आपसे मुखातिब हूँ। मेरे बारे में जैसे सब लोग जानते हैं तो आप भी जानते होंगे, बट न्यू मेंबर्स के लिए मैं बता दूं कि मेरा जन्म सनातन धर्म में आर्य समाज फिरके में हुआ है, जो कि जाहिर सी बात है कि नबूवत को तो मानते ही नहीं है, बट खुदा का करना हुआ, हालात बने और मैंने नबूवत पे यकीन करना शुरू किया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं मुसलमान हो गया और रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आखिरी नबी और सच्चा रसूल माना। उसके बाद मुसलमानों से डिस्कशन शुरू हुए, देवबंदी, बरेलवी, अहले हदीस, पता नहीं कौन कौन लोग आए, शियाओं से बातचीत हुई, फिर आखिर में पता चला कि कादियानी भी कोई लोग होते हैं। तो उनसे भी हमारे डिस्कशंस चल रहे हैं और काफी कुछ मालूमात उनके रिगार्डिंग हुई, बट हमें सारी मालूमात जो हुई है वो अहमदी जमात वाले जो हैं, जो कि आजकल खलीफा मसरूर जी के जेरे अंडर हैं, उन्हीं लोगों से मालूमात हमने हासिल की, उन्हीं से बातचीत हुई। उसके बाद फिर आप लोगों का पता चला, हालांकि मेरी वाकफियत आपसे और अब्दुल खबीर साहब मोहतरम से बहुत पहले की थी, बट ज्यादा हमें मालूमात नहीं थी। मोहतरम अब्दुल गफ्फार जंबा साहब का नाम सुना, हालांकि मेरी उनसे कभी बातचीत नहीं हुई थी। तो थोड़े दिन पहले ऐसे हालात हुए कि मेरी उनकी गुफ्तो शनीद शुरू हुई और हम एक दूसरे से थोड़ा बेतकल्लुफ हुए और अल्हम्दुलिल्लाह मेरे खुसूसी इन्विटेशन पे वो ग्रुप में तशरीफ लाए और आपकी तंजीम के कुछ इंपॉर्टेंट मेंबर्स भी, जिनका कि हमने तहे दिल से शुक्रिया किया और उन्हें हमेशा वेलकम करते हैं, सबका रेस्पेक्ट करते हैं सर। मेरा पहला सवाल आपसे ये है और अकॉर्डिंगली हम लोग सवाल करते रहेंगे और आपसे जवाब की दरख्वास्त है कि जैसे आम मुसलमान या अक्सरियत ऑफ मुस्लिम्स तो ये नहीं मानती है कि मिर्जा गुलाम अहमद कादियानी साहब नबी थे, मुजद्दिद थे, ये थे, वो थे। चलिए आप लोग जो भी कुछ उनको मानते हैं, चलिए मैं आपसे ये कहूं कि नहीं जी, मैं उनको नेक आदमी मानता हूँ, रास्तबाज मानता हूँ, उनके दावों में सच्चा मानता हूँ और उन्हें किसी भी तरह से जो अल्लाह ताला के मामूर होते हैं मैं उनको वो मानता हूँ। तो अगर अमीर फैसल मिर्जा साहब को मानने भी लगे, उनके दावा जान को मानने लगे, तो मेरे लिए क्या रास्ता बेस्ट है कि बस जैसे कि मैं मुसलमान हुआ था और अल्हम्दुलिल्लाह अपना कारोबार कर रहा हूँ, अपना घर गृहस्थी संभालता हूँ या जो भी काम हो इंडिपेंडेंटली मैं करता हूँ आजादाना तौर पे, तो क्या मैं मिर्जा साहब को मानने के बाद भी उसी तरह की अपनी जिंदगी जीऊं, या ये कि जैसे कि आप लोगों के बारे में जानकारी मिली है कि आप उनके जेरे मतलब उनको अपना बड़ा या जो भी कुछ आप मानते होंगे, मोहतरम जंबा साहब को उनको मानते हैं, तो क्या मुझे उनको फॉलो करना जरूरी है? और अगर मैं मानूं तो जंबा साहब को क्या मानूंगा? और अगर आप लोगों के साथ मैं जुड़ूं तो किस बेस पे जुड़ूंगा, क्या मुझे करना होगा, क्या आप बताना चाहते हैं, बताएं, शुक्रिया। बहुत बहुत शुक्रिया अमीर फैसल साहब। बहुत ही खुशी की बात है कि आपने इस्लाम कबूल कर लिया और इसके मुतालिक आप बताने में भी कोई झिझक महसूस नहीं करते। मेरे लिए ये बहुत बड़ी बात है और मैं आपको मुबारकबाद देता हूँ। गुफ्तगू शुरू करने से पहले मैं अर्शी मलिक साहबा का बहुत ही खूबसूरत गीता जो है वो मैं पेश करना चाहता हूँ। वो फरमाती हैं कि सच की कोख से जितने फूटे उतने लफ्ज़ ही बोला कर, अपनी बात की हुर्मत को मत नादानी से रोला कर, झूठ को सच का तड़का देना काम मुनाफिक लोगों का, दूध के मटके में ना कतरे नापाकी के घोला कर। तो ये हर शख्स को ऐसे ही कोशिश करनी चाहिए कि वो सच बोले, वरना फिर यही कि दूध के मटके में नापाकी के कतरे घोलने वाली बात है। तो मेरा कहने का ये मतलब है कि ये तो दुरुस्त है कि हर शख्स को सच बोलना चाहिए, लेकिन मैं जो सच बोलूंगा मैं वही सच बोलूंगा जिसको मैं सच समझता हूँ।
اور یہ ضروری نہیں ہے کہ جس کو میں سچ سمجھتا ہوں تمام لوگ اس کو سچ سمجھیں، نہ میں ایسی توقع رکھوں گا، اور اگر رکھوں گا تو مجھ سے بڑا نادان کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے میں آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ میں صرف وہ بات بتاؤں گا جس کو میں سچ سمجھتا ہوں اور جو میرا عقیدہ ہے، اور ظاہر ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اس سے متفق نہیں ہوں گے، لیکن میں اپنے سچ بیان کروں گا، اور اس کے لیے جو میں دلیل سمجھتا ہوں کہ میرے پاس ہے وہ بھی بیان کروں گا، اور ہر شخص اس چیز کا حق رکھتا ہے کہ میرے سچ کو بھی تسلیم نہ کرے اور میری دلیل کو بھی تسلیم نہ کرے۔ اصل بات یہ ہے کہ اب آپ کا سوال تو بہت گہرا سوال ہے، لیکن میں مختصر ترین الفاظ میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ دیکھیں، اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اس سے پہلے کائنات کو پیدا کیا، اور پھر زمین کو پیدا کیا، زمین کا ایٹماسفیئر پیدا کیا، اور اس کے لیے وہ حالات بنائے جس میں ہر جاندار یہاں پہ رہ سکے اور پرورش پا سکے۔ اور پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور پھر انسان کی جب ایسی حالت ہو گئی کہ اس کی دماغی صلاحیت اتنی ڈیولپ ہو گئی کہ اس کو پھر روحانی ترقی کا سفر اس نے شروع کرنا تھا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی نبی بھیجنے شروع کر دیے جو اس کی ہدایت کے لیے تھی۔ اور قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ ہم نے اپنے اوپر فرض کر رکھا ہے ہدایت دینا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو پیدا کیا، اور انسانی ضروریات جو جسمانی تھی ان کا بھی خیال رکھا گیا، ہوا، پانی، کھانا پینا سب کچھ، اور اس کے علاوہ جو اس کی روحانی ضروریات تھی ان کا بھی خیال رکھا گیا۔ تو یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کی روحانی ترقی کے لیے ہے۔ اگر ہم یہ کہیں گے ہم ایسے ہی ہے کہ جیسے ہماری میڈیکل ٹرمز ہماری ڈیولپ ہوتی ہیں، دوائیاں نئی نئی آتی ہیں، تو میں کہوں کہ نہیں، وہ پرانا جو طریقہ تھا نا انسانوں کو صحت دینے کا، جیسے کہ پرانے طریقے میں ہم پڑھتے ہیں کہ جب کسی کو بخار وغیرہ ہوتا تھا تو سرخ کپڑے میں اس کو لپیٹ دیا جاتا تھا، تو میں کہوں کہ نہیں، وہ ہمارا ایک طریقہ تھا، میں اسی پہ عمل کروں گا، اور جو نئے طریقے اب آئے میں ان پہ کیوں عمل کروں؟ تو اس کو کوئی سمجھدار نہیں سمجھے گا۔ اسی طرح اگر کوئی شخص کہے کہ میں فلانے نبیوں کو تو مان لوں لیکن یہ جو نیا ہے اس کو کیوں مانوں، اس کے لیے مجھے کیا ضرورت ہے، تو اس کو بھی کوئی سمجھدار نہیں کہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسانی روحانی ترقی کو اس کی جسمانی اور ذہنی ترقی سے ہم آہنگ کر کے انبیاء کا یہ سلسلہ شروع کیا ہے جو قیامت تک جاری ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق ہمارا یہ یقین ہے کہ وہ آخری نبی اس لحاظ سے ہیں کہ چونکہ اسلام کے بعد ساری دنیا نے ایک گلوبل ولیج بننا تھا، اور اس لیے اللہ تعالیٰ نے وہ تعلیمات جو پرانے انبیاء کی تعلیمات تھیں، جو تورات میں تھی، انجیل میں تھی، زبور میں تھی، اور اس کے علاوہ جو تعلیمات دوسرے انبیاء کی تھی، کیونکہ انبیاء تو ہر جگہ آئے ہیں، ان سب کی تعلیمات کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں جمع کر دیا، اور ان چیزوں کو جمع کر دیا جو کہ انسان کی روحانی اور جسمانی ترقی کے لیے ضروری تھی۔ اس لیے یہ ضروری ہے کہ اب قرآن مجید ہم آخری کتاب اس لیے کہتے ہیں کہ اس میں ساری سچائیاں موجود ہیں جو پہلے سچائیاں دوسرے انبیاء کو دی گئی۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ان کی نبوت میں پچھلی تمام نبوتیں آ گئی، یعنی ایک مسلمان کا یہ ایمان کا حصہ ہے کہ وہ کسی ایک نبی کا بھی وہ انکار کرے تو اس کا ایمان صحیح نہیں رہتا، غلط ہو جاتا ہے، وہ بے ایمان کہلائے گا۔ اس لیے ہم ان سے پہلے جتنے بھی انبیاء گزرے، چاہے ہمیں ان کا نام پتہ ہے یا نہیں پتہ، ہم ان کو مانتے ہیں، دل سے مانتے ہیں اور ایمان لاتے ہیں کہ وہ خدا تعالیٰ کی طرف سے سچے نبی تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد چونکہ آپ آخری نبی ہیں اور نبوت کا سلسلہ بند ہے، اس لیے مجددین کا سلسلہ قائم کیا گیا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، تاکہ روحانی ترقی اور ذہنی ترقی کے ساتھ خدا تعالیٰ کا پیغام انسان کو ملتا رہے، اور دین اسلام جو کہ سب کچھ سچائیاں اس میں آ گئی ہیں، اس میں بھی اگر بعض لوگ بدعات یا غلط باتیں
شامل کریں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک مجدد کو بھیج کر ان لوگوں کی تصحیح کر دی جائے اور دین کو نئے طرح سے تازہ بتازہ کر دیا جائے۔ کا جواب یہی ہے کہ اگر آپ کہیں کہ میں جی ان کو تو مان لیتا ہوں لیکن آگے ماننے کی کیا ضرورت ہے، تو وہ وہی اس کی جواب ہوگا کہ آپ یہ کہیں کہ فلاں دوائی جو آج سے 100 سال پہلے تھی وہ تو میں استعمال کروں گا، آج جو نئی تحقیق کی وجہ سے آئی ہے وہ میں استعمال نہیں کروں گا۔ تو جیسے جسمانی ترقی کی رکاوٹ میں یہ بات رکاوٹ کرتی ہے، راہ میں ایک رکاوٹ ہو جاتی ہے یہ سوچ، اسی طرح روحانی ترقی کی راہ میں یہ سوچ رکاوٹ ہو جاتی ہے کہ میں پچھلوں کو تو مان لوں گا پر اگلے کو ماننے کی مجھے کیا ضرورت ہے۔ محترم طارق چوہان صاحب، آپ کی تمام آڈیوز میں نے دھیان سے سنی۔ اصل میں سر قرآن شریف کچھ اور کہتا ہے اور مسلمان کچھ اور کہتے ہیں۔ میں تھوڑا سا اس میں وضاحت کر دوں۔ احمدیث سے ڈسکشن کے دوران ہی انہوں نے اس آیت کی طرف دھیان دلایا، عربی میں مجھے میں یاد نہیں، اردو میں مطلب یہ ہے کہ لوگوں سے خطاب ہے اس میں کہ تم لوگوں میں نبی آتے رہیں گے اور تم ان کو فالو کرتے رہنا۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جب تک انسانیت قائم ہے، دنیا ہے، تو نبی آتے رہیں گے۔ قرآن شریف کی آیت تو یہ کہتی ہے، یہ الگ بات ہے۔ اور مسلمانوں سے مجھ میں اختلاف ہے، میں اختلاف رکھتا ہوں۔ پتہ نہیں آپ لوگوں کا قادیان مطلب آپ کی جماعت کا کیا عقیدہ ہوگا کہ مسلمان لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی نبوت جو بھی آئے گی وہ صرف مسلمانوں میں آئے گی اور کسی میں نہیں۔ مطلب آپ ان کا یہ کہنا ہے کہ حضور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اگر نبوت آئے گی تو مسلمانوں میں آئے گی۔ چلیے پہلے آپ اسی کا جواب دے دیجئے کہ آپ کی تنظیم کا کیا عقیدہ ہے اس ریگارڈنگ، بتائیں۔ شکریہ۔ جی فیصل بھائی کا سوال بہت اچھا ہے، لیکن میں یہاں بہت ہی ہمبل ریکویسٹ کروں گی کہ اگر یہ ہماری جو نشست ہے یہ گفتگو کی نشست ہو اور اس میں کوئی میرا مطلب ہے کہ بہت لمبی چوڑی بہت زیادہ آڈیوز کی ضرورت نہیں ہے کہ بہت پیچھے سے بیک ہسٹری بیان کی جائے۔ اگر ہم سب ٹو دی پوائنٹ رہ کر چلیں تو میرا خیال ہے ہم زیادہ فروٹفل گفتگو کر سکیں گے۔ شکریہ۔ جی اس پہ بھی عرشی ملک صاحبہ کا بہت خوبصورت ان کے اشعار ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ صرف لفظوں پر نہیں ہوتا خدا کا انحصار، پاس اس کے گفتگو کرنے کے ذریعے ہیں ہزار، وہ خدا اب بھی بناتا ہے جسے چاہے کلیم، اب بھی اس سے بولتا ہے جس سے وہ کرتا ہے پیار۔ اس میں جو دوسرا شعر ہے وہ تو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا ہے اور انہوں نے وہی استعمال کیا ہے۔ تو اصل بات یہ ہے کہ خدا تعالیٰ اپنے بندوں سے بولتا ہے، کلام کرتا ہے اور قیامت تک یہ کرتا رہے گا۔ یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے کلام کرتا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی یہ ایک صفت ہے اور کوئی بھی صفت اللہ تعالیٰ کی وہ منسوخ نہیں ہو سکتی۔ وہ یہ نہیں کہہ سکتے کہ پہلے تو وہ کلام کرتا تھا لیکن اب گونگا بہرا ہو گیا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی ہے۔ وہ پہلے بھی کلام کرتا تھا، اب بھی کلام کرتا ہے، جس سے وہ چاہتا ہے کلام کرتا ہے اور جو چاہتا ہے وہ بولتا ہے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ خدا تعالیٰ کی طرف سے یہ جو انبیاء کا سلسلہ ہے وہ جاری ہے اور یہ بات درست ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ اسلام کے علاوہ اور کہیں انبیاء نہیں آ سکتے، اس وجہ سے کہ کسی اور جو مذہب ہے اس میں تو اس طرح کا تصور نہیں ہے، لیکن اسلام میں صرف یہ تصور ہے، جیسے کہ قرآن مجید کی سورہ نساء کی آیت میں ہے کہ مومنین جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کریں گے ان کو پہلا انعام نبوت کا انعام ہے، اور یہ جو وعدہ مومنین سے کیا گیا یا قیامت تک کے لیے۔ فیصل صاحب آپ کے سوال کا جواب یہ ہے کہ ہم جماعت احمدیہ اصلاح پسند والے مانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے انبیاء کا سلسلہ جو ہے وہ قیامت تک رہے گا، اور اب جیسے مجددین کا سلسلہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہام پا کے آتے ہیں اور وہ امتی نبی کا مقام رکھتے ہیں۔ یہی مرزا غلام محمد علیہ السلام کی بھی تعلیم ہے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جو اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم سورہ فاتحہ میں جو فرمایا گیا ہے وہ انعام یہی ہے، اور نبوت اس میں پہلا انعام ہے، اور سلسلہ مجددین جو ہے یہ وہ انبیاء کا سلسلہ ہے جو امتی نبی ہیں، اور اس میں شرط قرآن مجید نے یہی رکھی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنے والے ہوں۔ صرف خدا تعالیٰ کی اطاعت کے بغیر کے ساتھ اگر رسول کی اطاعت نہ کی جائے
اور کسی اور رسول کی نہیں بلکہ اس رسول یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو یہ سلسلہ نبوت کا ان لوگوں کے لیے قیامت تک جاری ہے. جی فیصل بھائی، میں یہ چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ جو ہے وہ اس کو گفتگو کے رنگ میں آگے بڑھائیں. آپ کے ذہن میں جب کوئی سوال آئے تو آپ پوچھ لیجئے، اور جب میرے ذہن میں آئے تو میں پوچھ لوں. تو میرا سوال طارق بھائی سے یہ ہے کہ شروع میں انہوں نے فرمایا کہ ہر شخص کا اپنا اپنا سچ ہوتا ہے. کیونکہ جب انہوں نے بات شروع کی تو انہوں نے کہا میں اپنا سچ بیان کروں گا. مجھے طارق بھائی سے یہ پوچھنا ہے کہ کیا کوئی حتمی سچ بھی ہوتا ہے یا ہر شخص کا اپنا اپنا سچ ہوتا ہے؟ جی یہ تو آپ نے بہت گہرا سوال کیا ایبسولوٹ ٹروتھ کے متعلق. تو ظاہر ہے کہ ہر شخص جو اپنے سچ جو اس کے پاس ہوتا ہے وہ اپنے سچ کو ایبسولوٹ ٹروتھ سمجھتا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جیسے نالج کے متعلق ہم کہتے ہیں کہ ایبسولوٹ نالج کی طرف ہم جا رہے ہیں، لیکن ہم اس کو پہنچ نہیں پائیں گے اس وجہ سے کہ جب ہم تھوڑا سا آگے جاتے ہیں تو ہمیں مزید نئی چیزیں نظر آتی ہیں. تو میرا خیال ہے مذہب کی جو زندگی وہ بھی ایسے ہی ہے. ہم بہت ساری چیزیں ہیں، مثلا میں سمجھتا ہوں کہ جماعت احمدیہ میں میری پیدائش ہوئی اور حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ہم شروع سے مانتے ہیں کہ وہ مہدی موعود ہیں، مسیح موعود ہیں اور اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں. لیکن ان کے متعلق مجھے معلومات نہیں تھی کیونکہ میں نے کبھی پڑھا ہی نہیں تھا. تو جب مثلا میں جب بچپن میں تھا تو ایک وقت میرا ایسا آیا تھا کہ جیسے باغیانہ طبیعت، یعنی میرے ابا جان صبح صبح مجھے نماز کے لیے اٹھاتے تھے تو میں بہانہ کر کے نا ٹوائلٹ میں چلا جاتا تھا. تو وہ پھر انہوں نے ظاہر وقت پہ جانا ہوتا تو وہ چلے جاتے، پھر میں سو جاتا تھا. یعنی وہ ایک وقت تھا میرے اوپر جب کہ میں خدا رسول سب کچھ میں چھوڑ چکا تھا اور میں سمجھتا تھا کہ یہ ایسے ہی کچھ بھی نہیں ہے. لیکن میں اللہ تعالیٰ کا بہت احسان مند ہوں کہ اس نے میرے دل میں یک و یک یہ چیزیں ڈالی. ایک وقت آ گیا ایسا اور میں نے پھر سوچا کہ اب میرے تو ابا جان ان کو مانتے تھے، مجھے تو نہیں پتا یہ کون ہے مرزا غلام محمد علیہ السلام. تو پھر میں نے ان کو پڑھنا شروع کیا اور میں نے یہ سوچا کہ اگر تو مجھے یہ بات اپیل کرے گی تو ٹھیک ہے میں مانوں گا، ورنہ میں نہیں مانوں گا کیونکہ میری طبیعت ایسی ہی ہے، میں کسی کے کہنے سے نہیں مانتا. اور اکثر لوگ جو تھوڑے سے بھی عقل مند ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں. اس لیے میں نے حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی تعلیمات کو پڑھنا شروع کیا اور پڑھنے سے مجھے پھر ان کے دعوی کا پتہ چلا، ان کے دلائل کا پتہ چلا اور آہستہ آہستہ میرا ان پہ یقین اس وجہ سے نہیں تھا کہ میرے ابا جان احمدی تھے، بلکہ اس وجہ سے تھا کہ میں ان کو خود سچا مانتا تھا. سمجھتا ہوں کہ کچھ نہ کچھ ایبسولوٹ ٹروتھ تو ہوتا ہے، اس کے لیے ہمارے پاس کرائٹیریاز ہیں. مثلا جیسے قرآن مجید میں نئے نبی جو آتا ہے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے کچھ کرائٹیریا رکھے ہوئے ہیں. میثاق النبیین میں جیسے ہے کہ وہ جو پہلی سچائی ہیں اس کو وہ تسلیم کرنے والا ہوگا. اب کوئی نبی ایسا آ جائے جو پچھلی سچائیوں کو کہے کہ نہیں وہ سب جھوٹ ہے، منسوخ ہو گئی ہیں، تو قرآن مجید کے مطابق وہ اپنے دعویٰ میں سچا نہیں ہے. مثلا یہ ایبسولوٹ ٹروتھ کی باتیں ہے نا کہ ایک ایسی چیزیں ہیں جو موجود ہیں جن سے آپ جان سکتے ہیں. اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا شخص نبوت کا دعویٰ بھی کرے اور سچائیوں کو مانتا بھی ہو، تو پھر اس کے لیے اور بھی کرائٹیریاز آگے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرما دیا کہ نبی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ماننے والا ہو. تو کچھ کرائٹیریاز ہمارے پاس موجود ہیں جو ہمیں ایبسولوٹ ٹروتھ کی نشانی بتا دیتے ہیں. تو یہ ہر ایک پہ سوچنے والے پہ ہے کہ وہ کیسے سوچتا ہے اور اپنے دل کی تسلی کیسے پاتا ہے. لیکن یہ کہ اگر دل کی تسلی اس کے پاس نہیں ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ جس وہ عقیدے پہ قائم ہے اس کی نہ اس کے پاس دلیل ہے نہ کوئی علم ہے، تو پھر اس کو سوچنا چاہیے کہ وہ کیا کر رہا ہے اور اس کے لیے پھر اس کو دلیل اور علم حاصل کرنا چاہیے، تبھی اس کو دل کی تسلی ہوگی. ورنہ وہ ہو سکتا ہے دل سے کہیں مانتا رہے اس وجہ سے
ध्यान رکھے کہ جی چونکہ میرے والدین کا مذہب ہے اس لیے، لیکن اس سے اس دین سے وہ کوئی فائدہ نہیں اٹھا سکے گا، کوئی روحانی ترقی اس کو نصیب نہیں ہوگی جب تک وہ علم نہ حاصل کرے، وہ دلیل نہ پائے جو دل کو مطمئن کرتی ہے کہ ہاں جس پہ میں قائم ہوں اس کے لیے میرے پاس علم بھی ہے، دلیل بھی ہے۔ لیکن باقی یہ کہ یہ جو میدان ہے یہ تو کھلا ہے، میں یہ نہیں کہہ سکتا مجھے سارا علم حاصل ہو گیا، کیونکہ اگر میں یہ کہوں گا تو میں پھر ایک مردہ شخص ہوں گا، کیونکہ ایک مردہ شخص ہی یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ اب میرے پاس سارا علم آ گیا، کیونکہ وہ مزید علم حاصل ہی نہیں کر سکتا۔ تو زندوں کا تو یہی ہے کہ وہ علم حاصل کرنے کی ان کو ضرورت رہتی ہے، ان کی روحانی ترقی ہوتی رہتی ہے۔ جیسے حضرت سقراط علیہ السلام نے کہا تھا کہ میری تمام زندگی کا نچوڑ یہ ہے جو بھی میں نے سیکھا کہ میں اپنی جہالت سے واقف ہوں۔ جی طارق بھائی بہت شکریہ۔ اگلا سوال یہ ہے کہ آپ نے فرمایا کہ روحانی ترقی کے لیے ضروری ہے کہ ہر آنے والے مامور کو مانا جائے، تو میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ کیا ہر آنے والے مامور کو ماننے سے واقعی کوئی روحانی ترقی ہو جاتی ہے؟ کیونکہ جن لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مانا تھا، اس کے بعد وہ بھی ایک طرح سے روحانی ترقی کے لحاظ سے زوال کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد پھر وہاں سے نکل کے جن لوگوں نے مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو مانا تھا، ان کے درمیان ان کے اندر بھی یہ جو عمل ہوتا ہے یعنی روحانی ترقی کے لحاظ سے وہ کہیں کل عدم ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد ایک دنیاوی جو ریچولز ہوتے ہیں وہ رہ جاتے ہیں۔ تو اب جن لوگوں نے محترم عبدالغفار جبہ صاحب کو مانا ہے، کیا ہم کہہ سکتے ہیں کہ ان کی روحانی ترقی باقی لوگوں کی روحانی ترقی کے مقابلے میں کچھ زیادہ ہو گئی ہے؟ اور یہ بھی بتائیے کہ کیا نشانی ہوتی ہے کہ فلاں شخص کی روحانی ترقی جو ہے وہ باقیوں کی نسبت زیادہ ہے؟ پلیز۔ میں سمجھتا ہوں کہ آپ کا سوال بہت ہی خوبصورت سوال ہے، اور اس پر میں نے بھی غور کیا ہے، شاید دوسرے لوگ بھی غور کرتے ہوں گے، اور اس کا جواب میں اس طرح دوں گا کہ ایک شخص اگر پرائمری اسکول میں داخل ہوتا ہے پہلی جماعت میں، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ کیا اس نے 5ویں پاس کر لے گا وہ؟ تو اس کا جواب ہے کہ یہ ہمیں نہیں پتا پہلی میں تو داخل ہو گیا ہے، لیکن 5ویں تک پڑھ لے گا یہ ہمیں اس کا نہیں پتا، یہ اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ لیکن وہ اس شخص سے بہتر ہے جو پہلی کلاس میں داخل ہی نہیں ہوا، کیونکہ وہ تو اس کے لیے تو چانس ہی نہیں ہے کہ وہ کبھی 5ویں تک پڑھ سکے گا یا پہلے ہی پڑھ سکے گا۔ اس لیے آپ یہ مثال آپ دیکھ لیں کہ جو آنے والے کو نہیں مانتا وہ تو خود ہی اپنے آپ کو اس روحانی ترقی کی امکان سے خارج کر لیتا ہے، تو اس کی تو ترقی بالکل نہیں ہوگی، کیونکہ وہ تو پہلی کلاس میں جانا ہی نہیں چاہتا، اسکول میں داخلہ ہی نہیں کرنا چاہتا۔ ہاں جو داخل ہو جاتے ہیں پھر ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان کا داخلہ کا کیا مقصد تھا، ذہن میں ان کے کیا چیز تھی، کیا وہ اچیو کرنا چاہتے تھے، کیا وہ اپنی نیتیں ان کی ٹھیک تھی۔ یہ ساری چیزیں ڈیپینڈ کرتی ہیں اس کے اوپر کہ ان کی روحانی ترقی 5ویں تک وہ پڑھ سکیں گے کہ نہیں۔ کچھ لوگ داخل تو ہو جائیں گے اور وہ سمجھیں گے کہ ایسے ہی میں داخل ہو گیا، ایسے ہی یہاں سے کچھ نہیں ملنے والا، ہو سکتا ہے وہ چند دن وہاں جائیں اور چھوڑ کے چلے جائیں تو وہ بھی محروم رہ جائیں۔ کچھ کہیں کہ یار بظاہر تو ٹھیک ہی لگ رہا ہے، چلو دیکھیں دوسری تک پڑھ کے دیکھتے ہیں، تو وہ دوسری تک وہ سمجھیں کہ نہیں وہ مزہ نہیں آیا تو وہ ہو سکتا ہے چھوڑ کے چلے جائیں۔ لیکن کچھ ایسے لوگ ہیں جو 5ویں تک پہنچ جائیں اور 5ویں تک پہنچنے کے بعد جو اصل مقصد تھا اس روحانی ترقی کا اس کو نہ پا سکیں، ایسا بھی ممکن ہے، اور یہ مثالیں ہماری تمام انبیاء کے پیروکاروں میں ملتی ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین تھے اور ان کی قوت قدسی کے متعلق ہم بات کرتے ہیں، لیکن کیا ہوا کہ ان کی وفات کے فوراً بعد 3 خلیفے جو ان کے تھے ان کو شہید کر دیا گیا،
اور شہید کرنے والے کون تھے؟ نہ عیسائی تھے، نہ رومی تھے، نہ کسرا کے لوگ تھے، نہ ایرانی تھے، وہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا تھا. تو ظاہر ہے کہ انہوں نے قبول تو کر لیا، لیکن جو اس کا مقصد تھا وہ اس کو نہ پا سکے، کیونکہ یہ سفر تو ایک لامتناہی سلسلہ ہے. انسان کی اپنی ذاتی اغراض بیچ میں جب آ جاتی ہیں تو اس کی روحانی ترقی وہیں پہ رک جاتی ہے، کیونکہ وہ فوکس اس کا چینج ہو جاتا ہے، اور پھر خدا تعالیٰ کی بھی ان کو کوئی پرواہ نہیں ہوتی. تو اللہ تعالیٰ تو قرآن مجید میں صاف فرماتا ہے کہ اسی کی پرواہ ہے اللہ تعالیٰ کو جو مومنین ہیں صحیح معنوں میں، جو نہیں ہیں ان کی اللہ تعالیٰ کو پرواہ نہیں، بے شک وہ خود کو مومنین کہتے رہیں. آپ نے سوال کیا ہے کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پہ ایمان لا کے ہم جو بھی ایمان لائے ہیں وہ سارے روحانی ترقی پا جائیں گے؟ جی نہیں. اس وجہ سے کہ جب جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام پہ جو ایمان لانے والے یا دوسرے انبیاء پہ ایمان لانے والے کون سی سارے روحانی ترقی پا گئے. لیکن وہی بات ہے کہ وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں کہ ان کے لیے ایک مواقع ہیں روحانی ترقی کے، وہ گوا دیں گے تو وہ پھر ان سے بدتر ہو جائیں گے جنہوں نے تو جو ایمان ہی نہیں لائے. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دیکھیں وہ یہودا سکریوتی جس کے متعلق حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا تھا کہ اس کو بہشت کی چابیاں دی گئی ہیں، تو وہ تو اس نے تو چند پیسوں کے لیے ان کو بیچ دیا، اور وہ پطرس تھا جو بہشت کا سردار ہونا تھا جس نے، وہ اس نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر لعنت ڈالی 3 دفعہ، وہ ان کا حواری تھا. تو انہوں نے تو مان لیا تھا نا، تو وہ روحانی ترقی ان کی تو نہیں ہوئی. اب حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو ماننے والے بھی وہی لوگ ہیں جنہوں نے یہ سوچ کے مانا کہ اس سے ہماری روحانی ترقی ہوگی، مگر ان کی روحانی ترقی ہوگی یا نہیں یہ انہی کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے. اور جیسے کہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کو ماننے والے حدیث مجددین کا انکار کر گئے، نبوت جاریہ کا انکار کر گئے، حالانکہ جس کے لیے وہ انہوں نے اتنی لمبی اپنی کتب لکھی اور دلائل دیے، لیکن ان کو انکار کر دیا انہوں نے اس چیز کا، حدیث مجددین کا بھی انکار کر دیا، حالانکہ وہ کہتے ہیں کہ ہم ان کو مانتے ہیں. ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ آل عمران میں یہی فرماتا ہے کہ یہ مومنین کا اللہ تعالیٰ ہر وقت امتحان کرے گا، اور اللہ تعالیٰ منکرین کے متعلق نہیں فرما رہا کہ میں ان کا امتحان کروں گا، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے میں مومنین کا امتحان کروں گا اور خبیث کو طیب سے الگ کرتا رہوں گا. اور یہ مواقع حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو ماننے والوں کے لیے بھی یہ مواقع ہر وقت رہیں گے کہ ان کو امتحانوں میں سے گزرنا پڑے گا، اور اللہ تعالیٰ خبیث کو طیب سے الگ کرتا رہے گا. جیسے کہ ہمارے پاس مثالیں ہیں، کچھ لوگ انہوں نے ان کو مانا اور پھر یہ کہ یہاں تک کہ پھر گالیاں نکال کر یہاں سے گئے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر، کیونکہ وہ بھی ذکی غلام تھے نا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام بھی ذکی غلام ہے، تو ان کے ساتھ بھی وہی ہو رہا ہے. تو یہ جو باتیں ہیں. اب دوسری بات میں یہ کہتا ہوں کہ حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو اس وقت ماننے والے وہ فاسقین میں سے نکل گئے، کیونکہ جنہوں نے انکار کیا حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا وہ تو فاسقین اول نمبر کے تھے، کیونکہ وہ 14ویں صدی کے مجدد تھے. میں مختصر کہتا ہوں کہ جب وہ لوگ جو آج حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام کو مان گئے ہیں اور حدیث مجددین کا انکار کرنے والے نہیں ہیں، وہ آج فاسقین میں سے نکل گئے ہیں. لیکن اگلی دفعہ جب صدی، اب 60 سال رہ گئے ہیں اگلی صدی کو، تو جب اگلا مجدد آئے گا تو ہو سکتا ہے ہماری نسلوں میں سے کچھ لوگ ان کا انکار کر دیں، تو وہ پھر فاسقین میں شامل ہو جائیں گے. تو اللہ تعالیٰ اسی طرح خبیث کو طیب سے الگ کرتا رہے گا. جی طارق بھائی بہت شکریہ. ایکچولی میں تو اشارے سے ہی فوراً جواب سمجھ جاتی ہوں، اس لیے آپ کو اتنا ڈیٹیلز میں جانے کی ضرورت نہیں ہے. میں یہ چاہتی ہوں کہ پروگرام کرسپ ہو، اور پروگرام جو ہوتا ہے وہ کرسپ نہیں رہتا بلکہ ایک وہ لجلجا سا ہو جاتا ہے جب بہت زیادہ ڈیٹیل میں جواب دیا جائے، کیونکہ میرا خیال ہے کہ سننے والے بھی کافی جلدی سمجھ جاتے ہیں. نیکسٹ کوشچن. یہ جو ایک حدیث ہے کہ پیغمبر اسلام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہود
72 فرقوں میں بٹ گئے تھے، میری امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی اور ان میں سے صرف ایک فرقہ ناجی ہوگا اور باقی سب نائی ہوں گے۔ آپ کون سے فرقے کو یا جماعت کو ناجی جماعت سمجھتے ہیں؟ اس کا جواب یہ ہے کہ وہ جو اس وقت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مامور ہے، جو اس کو مانتا ہے وہ ناجی ہے، اور جو اس کو نہیں مانتا وہ ناجی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یعنی اتنی تقریباً 7 ارب کی آبادی میں سے گنے چنے لوگ ہیں جو ناجی ہوں گے خدا کے نزدیک، یا شاید ان زیادہ ہو جائے، ان کی تعداد بڑھ جائے۔ کیا کہتے ہیں آپ اس بارے میں؟ بالکل ایسے ہی ہے، قرآن شریف میں تو صاف لکھ دیا قلیل من عباد الشکور، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ بھی فرما دیا کہ انسانوں اور جنوں کی اکثریت کو میں نے جہنم کے لیے پیدا کیا ہے۔ آدمی سوچے کہ بھی کیوں پیدا کیا جہنم کے لیے؟ اللہ تعالیٰ اس کے ایکسپلین کرتا ہے کس لیے۔ اس لیے کہ آنکھیں رکھتے ہوئے دیکھتے نہیں، کان رکھتے ہوئے سنتے نہیں، دل رکھتے ہوئے سوچتے نہیں۔ تو یہ جہنم وہ انسان خود اپنے لیے تجویز کر لیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو جہنم کے لیے پیدا نہیں کیا، بلکہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ لوگ اس طرح کے ہیں کہ وہ اپنی پیدائش کو پھر جہنم کی پیدائش بنا لیتے ہیں۔ تو یہ تو صحیح بات ہے کہ خدا تعالیٰ کی طرف بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو ماننے والے ہوتے ہیں، اور قلیل تعداد ہوتی ہے، اور اس وقت بھی قلیل تعداد ہے اور ہمیشہ قلیل تعداد رہے گی۔ اگلی دفعہ جو 15ویں صدی کا مجدد 16ویں صدی کا آئے گا، اس کو بھی ماننے والے قلیل تعداد میں ہوں گے، مگر خدا تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ دیکھیں حضرت نوح علیہ السلام کے وقت کتنے لوگ تھے جو اللہ تعالیٰ نے ختم کر دیے اسی وجہ سے کہ صرف مومنین کو بچا لیا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ کے نزدیک جو غیر مومن ہے وہ کیڑے مکوڑے کی حیثیت رکھتا ہے، وہ چاہے 1 ارب ہوں، 7 ارب ہوں یا 100 ارب ہوں، اللہ تعالیٰ کے لیے نزدیک مومنین کی حقیقت ہے۔ یہی قرآن مجید کا ارشاد ہے۔ بہت شکریہ طارق بھائی۔ یہاں 2 باتیں پیدا ہوتی ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ یہ جو آپ نے فرمایا کہ جو بھی معمور پہ لیٹسٹ جو معمور ہے اس پر ایمان لائے تو یعنی کہ وہ ہے ناجی جماعت یا فرقے میں سے، اور اس سے پہلے آپ نے فرمایا کہ ضروری نہیں کہ جو بھی لیٹسٹ معمور پر ایمان لائے اس کی بھی روحانی ترقی مکمل ہو گئی ہو یا ترقی پذیر ہو یا کافی ہو گئی ہو، انف ہو گئی ہو وغیرہ وغیرہ۔ این ممکن ہے کہ ایک معمور من اللہ پر ایمان لانے کے باوجود بھی روحانی ترقی نہ ہوئی ہو۔ اس کا مطلب ہے کہ پھر یہ بھی امکان ہے کہ معمور پر ایمان لائے بغیر بھی اس تک معمور کا پیغام صحیح طرح پہنچا ہی نہیں، اگر پہنچا تو اتنے بھونڈے طریقے سے پہنچا کہ اس کو امپریس نہیں کر سکا، تو وہ اپنی جس جگہ پہ تھا وہ وہیں پہ اخلاص کے ساتھ عمل کرتا رہا اور خدا کے فضل کی تلاش کرتا رہا۔ تو کیا وہ بھی انڈیپینڈنٹلی خدا کی رضا حاصل کر کے جنت میں جا سکتا ہے؟ جی، اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تو رحیم و کریم ہے اور وہ انسان کے حالات جانتا ہے۔ ہم تو ایک جنرل بات کر رہے ہیں کہ خدا تعالیٰ نے جس کو بھیجا ہے اگر آپ اس کو نہیں مانیں گے تو اس کا مطلب ہے آپ خدا کا انکار کر رہے ہیں۔ تو ظاہر ہے جو خدا کا انکار کرتا ہے وہ خدا کی قربت کیسے پا سکتا ہے؟ ایک کامن سینس کی بات ہے۔ باقی یہ کہ وہ لوگ جن کو نہیں پیغام پہنچا یا وہ نہیں سوچ سکتے تھے یا کر سکتے تھے، ان کے متعلق ہم نے کوئی فتویٰ نہیں دینا، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر انسان کے حالات کو بہتر جانتا ہے۔ ہم تو ایک عمومی بات قرآن مجید کے حوالے سے کہہ سکتے ہیں کہ وہ جو مجدد کا منکر ہے وہ فاسق ہے آیت استخلاف کے مطابق، اور فاسق کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا نافرمان۔ اور رسول کا نافرمان ہے وہ کس طرح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کا امیدوار ہو سکتا ہے یا اللہ تعالیٰ کی مغفرت کا امیدوار ہو سکتا ہے؟ یہ کامن سینس ہے۔ اس کے بعد خدا تعالیٰ نے ایک کسی انڈیویجول فرد سے کیا اس نے کرنا ہے اس کے متعلق ہم کوئی فتویٰ نہ دے سکتے ہیں، نہ ہم اس کے قابل ہیں۔ اللہ تعالیٰ چاہے جس کو چاہے معاف کر دے، جس کو چاہے سزا دے دے۔ اور یہ بھی ہوتا ہے کہ ایسا شخص جو بظاہر دین پہ قائم رہا، نمازیں پڑھتا رہا، زکوٰۃ دیتا رہا، سارے احکامات پر عمل کرتا رہا، لیکن اس میں کچھ ایسی کمی تھی، مثلا اس میں غرور تھا، تکبر تھا، ایک خفی قسم کا،
تو ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہ سب کچھ اس کے منہ پر مارا جائے. تو یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ کا ہے کہ وہ اس نے کسی انڈیویجول کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے. لیکن عمومی طور پہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ جو اس وقت جو مجددین کا سلسلہ ہے اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر جو ہے وہ انسانی روحانی ترقی کے لیے ہے, اور مجدد کا منکر فاسق ہے, اس وجہ سے وہ روحانی ترقی سے محروم رہے گا. یہ ہم عمومی طور پہ کہہ سکتے ہیں. طارق بھائی بہت شکریہ. ابھی آپ نے پیچھے ایک سٹیٹمنٹ دی کہ آپ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک غیر مومن جو ہیں وہ کیڑے مکوڑوں کی سی حیثیت رکھتے ہیں, چاہے وہ 1 ارب ہو یا 7 ارب. اب گزارش یہ ہے کہ آپ کی یہ سٹیٹمنٹ ان لوگوں کی جو متشدد مسلمان ہیں یا طالبان ہیں یا اس قسم کے لوگ ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کو نافذ کرنے کا بیڑا اٹھا رکھا ہے اور ہم جس طریقے کا اسلام اپنا سمجھتے ہیں ہم اس کو نافذ کریں گے اور باقی لوگوں کو جینے کا حق نہیں دیتے. اور اس طرح سے میرا مطلب پاکستان وغیرہ میں تو بہت زیادہ انہوں نے بم دھماکے اور یہ اس طرح کے جو خودکش جیکٹیں پہن کے ہٹ گئے لوگوں مارکیٹس میں جا کے اور اس طرح کی حرکتیں کی. تو مقصد ان کا یہ تھا کہ یہ جو زمین ہے یہ مومنین کے لیے ہے اور غیر مومنوں کا یہاں سے صفایا ہونا ضروری ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے اور یہ زمین جو ہے وہ مومنوں کے نام لکھ دی گئی ہے, مومن اس کے خلیفہ ہیں وغیرہ وغیرہ. تو آپ کی سٹیٹمنٹ ان کی سٹیٹمنٹ سے الگ کس طرح ہو سکتی ہے؟ یہ الگ بات ہے کہ وہ متشدد ہیں اور آپ نہیں ہیں. اصل بات یہ ہے کہ کوئی بھی شخص اپنی مرضی کا مطلب جو بھی مرضی نکال لے اس کے اوپر تو کسی کا زور نہیں ہے. لیکن ایسا بات ہے کہ قرآن مجید میں تو صاف کہہ دیا کہ انسان کو یہ حق ہی نہیں دیا گیا کہ وہ کسی کے متعلق یہ فیصلہ کرے کہ یہ فلاں تو مومن ہے فلاں نہیں ہے. کوئی شخص خود کو مومن کہتا ہے تو وہ ہمارے لیے وہ کافی ہے. اس لیے یہ ہم نے یہ فیصلہ نہیں کرنا کہ تم مومن نہیں ہو. ہم ایک عمومی بات کہہ سکتے ہیں کہ ایک شخص جس کو قرآن شریف نے فاسق کہا ہے ہم اس کو فاسق کہیں گے اگر اس میں وہ صفات باقی موجود ہیں. لیکن اس کے ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ تم جنت میں جاؤ گے تم جہنم میں جاؤ گے. انسان کا حق ہی نہیں ہے, اور نہ کسی کا یہ حق ہے کہ کسی دوسرے کو اس وجہ سے زمین سے ختم کر دے کہ جی میرے خیال میں تو مومن نہیں اور اللہ میاں کے لیے تو مومن کی کوئی حیثیت نہیں ہے. تو بالکل غلط ہے. اللہ تعالیٰ کے لیے کس کے لیے اللہ تعالیٰ کے نزدیک کون مومن ہے کون نہیں یہ ہمیں نہیں پتا, اور ہمیں یہ حق ہی نہیں دیا گیا کہ ہم زمین کو صفایا کرتے پھریں کہ فلاں شخص کی ضرورت نہیں ہے فلاں کی ہے. ہمیں یہ ہم سے پوچھا جائے گا کہ تم کہاں کھڑے تھے. مجھ سے یہ پوچھا جائے گا طارق چوہان تم یہ مجھے بتاؤ کہ تم جو تمہارے بلیو تھے اس کی تمہارے پاس کیا ریزننگ ہے, اور وہ جو تم نے علم حاصل کیا اس پر عمل کیا یا نہیں. یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تمہارا ہمسایہ عمل کرتا تھا کہ یا نہیں, تمہارے بچے عمل کرتے تھے کہ نہیں, تمہاری بیوی عمل کرتی تھی کہ نہیں. تو انسان تو اس کے ہے ہی نہیں ہے جواب دہ اس چیز کا. ہر شخص اپنا جواب دہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کی رحمت تو وسیع ہے. اس دنیا میں دیکھیں اللہ تعالیٰ کی تمام نعمتیں تمام انسان کھاتے پیتے استعمال کرتے ہیں, لیکن وہ سارے مومن تو نہیں ہیں. مومن کو بھی اپنا دل اسی طرح وسیع رکھنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی یہ تمام مخلوق ہے اس سے محبت کرنی چاہیے, اور اگر وہ دیکھتا ہے کہ کوئی شخص مومن نہیں ہے تو اس کو اپنی تعلیم پیش کرے اس کے سامنے بہترین رنگ میں. لیکن اس کے باوجود وہ شخص سمجھتا ہے کہ نہیں میں تمہیں سچا نہیں سمجھتا تو وہ اس کا حق ہے. لا اکراہ فی الدین, جب اللہ تعالیٰ نے یہ حق دے دیا کہ میں ایز اے انڈیویجول آج کسی مذہب پر ایمان لاؤں کل میں اس کا انکار کر دوں, پرسوں میں کسی اور پر ایمان لاؤں تیسرے دن اس کا انکار کر دوں اور پھر پہلے والے کو مان لوں. اللہ تعالیٰ نے مجھے یہ حق دیا ہوا ہے. ہاں اس کا فیصلہ پھر میرا اور خدا تعالیٰ کا معاملہ ہے جو بعد میں ہوگا, روح کے ساتھ اس کا تعلق ہے. لیکن کسی انسان کو حق نہیں ہے کہ وہ کہے کہ تم نے ایسا کیوں کیا, کیونکہ اگر کوئی مجھے ایسا کہے گا تو میں اس کو کہوں گا کہ قرآن مجید تو مجھے حق دے رہا ہے, تم کون ہو. اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہے
کہ انسان دوسرے لوگوں کو تخفیف کی نگاہ سے دیکھے اور سمجھے کہ میں تو چونکہ مومن ہوں اور یہ سارے باقی کیڑے مکوڑے ہیں، میرا مقصد صرف ہے کہ خدا تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، کیونکہ خدا تعالیٰ خود ہی فرماتا ہے کہ وہ جو عمل نہیں کرتا وہ آخرت میں گھاٹا پالا میں سے ہوگا. علم ایمان جس کا نہیں ہے وہ گھاٹا پانے والوں میں ہے. تو ہم اس سے استنباط کرتے ہیں. ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ فلاں شخص ایک جو انڈیویجول ہے وہ گھاٹا پانے والے ہے. اس لیے اگر کوئی خود کش بمبار لوگوں کو اڑاتا ہے تو وہ خود ہی اپنے لیے جہنم بنا لیتا ہے، کہ وہ قرآن مجید تو صاف فرما رہا ہے کہ کسی ایک شخص کو بھی آپ ناحق قتل کریں تو وہ ایک ساری انسانیت کا قتل ہے. تو ایسے لوگوں کو تو ان کا دماغی خلل ہے اگر وہ ایسا کرتے ہیں. جی بھائی بہت شکریہ. اگلا سوال یہ ہے کہ ہم آئے دن دیکھتے ہیں کہ جماعت احمدیہ میں سے لوگ نکل کر اسلام کی طرف جا رہے ہیں، یعنی احمدیت کو چھوڑ کر اسلام نئے سرے سے قبول کر رہے ہیں، اور مسلمانوں میں سے نکل کر جماعت احمدیہ کی طرف آ رہے ہیں، اور بعض مسلمانوں میں سے نکل کر کرسچن ہو رہے ہیں، اور کوئی کرسچن سے نکل کر مسلمان ہو رہا ہے، اور کوئی اسلام سے نکل کر ایتھیسٹ ہو رہا ہے. ہر ایک کہتا ہے میں نے آخر کار ہدایت اور سچائی کا راستہ پا لیا. کیا کہیں گے آپ؟ کے متعلق تو میں نے پہلے کہہ دیا کہ لا اکراہ فی الدین. کیونکہ اگر میں آج یہ سمجھتا ہوں کہ میں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام پر ایمان لایا ہوں اور میں ناجی فرقہ سے تعلق رکھتا ہوں اور میں سچائی پر قائم ہوں، تو یہ میری سوچ ہے. اب دیکھیں نا، اتنے سارے لوگ، بے شمار لوگ تمام دنیا کے، سب سے پہلے تو جماعت احمدیہ نے ان کا انکار کیا، اور پھر باقی مسلمانوں کا تو خیر ان کو تو کوئی پرواہ نہیں ان کی، اور باقی دوسری دنیا کو. تو یہ تو بہرحال ہم اس کے متعلق یہی کہہ سکتے ہیں کہ ہم ہر شخص اپنے اعمال کا خود ذمہ دار ہے. وہی بات ہے کہ اگر کوئی شخص عیسائی ہو رہا ہے یا احمدی ہو رہا ہے یا احمدیت چھوڑ رہا ہے یا ہندو ہو رہا ہے تو وہ حق رکھتا ہے اس چیز کا. وہ سمجھتا ہے اگر کہ اس کے لیے بہتر ہے تو بالکل ہم اس کو بالکل بھی جج نہیں کریں گے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو سوچ کا حق دے دیا اور چوز کرنے کا حق دے دیا، انتخاب کا حق دے دیا. اللہ تعالیٰ نے دیا ہے. ہم کون ہوتے ہیں کہ ہم کہیں جی نہیں یہ غلط بات ہے. ہر شخص کو یہ حق ہے کہ وہ جس دین کو چاہے اپنے لیے اختیار کرے، اور اس کی نیت کیا ہے، اس کی سوچ کیا ہے، کن حالات کے تحت اس نے کیا، یہ وہ جانتا ہے یا اس کا خدا جانتا ہے. کوئی شخص نہیں کہہ سکتا کہ تمہارے کیا مقاصد تھے یا تم نے کس لیے کیا. اس لیے اس طرح کی ڈسکشن ہی فضول ہے اگر کوئی کرتا ہے. تو اگر مثلا میں آپ کو بتاتا ہوں، اگر بات لمبی نہ ہو جائے، کہ جب میں نے حضرت عبدالغفار علیہ السلام کو مانا تو میرے دل میں یہ خیال آیا تھا کہ میرے بچے ایک بیٹا اور بیٹی ہے، اگر وہ نہیں مانیں گے تو کیا ہم کریں گے. تو میں نے اس سے پہلے کہ میں ان کو بتاؤں، میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اگر میرا بیٹا اور میری بیٹی کہیں گے کہ ہم نے تو نہیں ماننا، آپ بے شک مانیں، تو میں بالکل ان کو اس کا حق دوں گا، اور ان کے ساتھ بالکل میرے سلوک میں کوئی کمی نہیں آئے گی. کیونکہ اگر میں سمجھتا ہوں کہ مجھے حق ہے ایک چیز کو ماننے کا تو ان کو بھی حق ہے کہ اس کا انکار کریں. وہ اور بات ہے کہ میرے بیٹے نے بھی اور میری بیٹی نے بھی مان لیا، کیونکہ انہوں نے ایک سوال جو میں نے ان کے سامنے رکھا تھا کہ دیکھیں یہ جو جماعت احمدیہ والے یہ کہتے ہیں خدا کی طرف سے کوئی نہیں آئے گا. تو ان کو اتنا زیادہ تو علم نہیں، لیکن یہ بات انہوں نے کہا کہ نہیں ہم نہیں ہے ماننے کے لیے تیار، اگر وہ یہ کہتے ہیں تو غلط کہتے ہیں. تو ایک ہی سوال کی جواب کی وجہ سے انہوں نے حق کو تسلیم کر لیا. تو ان کو بھی حق ہے اور مجھے بھی حق ہے، اور ہر شخص کو حق ہے جو ان سا دین چاہے اختیار کرے، جب چاہے اختیار کرے، جتنی دیر چاہے اختیار کرے. لا اکراہ فی الدین. طارق بھائی ایک اور سوال ہے، اس کا جواب دیجیے کہ کیا بحیثیت جماعت یا فرقہ لوگ جنت میں جائیں گے؟ جیسے کہ بعض جماعتوں کے لوگ کہتے ہیں کہ اگر تم 2 آم یا سیب خریدو گے تو یعنی فرض کرو ایک شخص 2 آم یا سیب خریدتا ہے
تو انہیں ہر پہلو سے پرکھ کر دیکھتا ہے کہ اس میں کوئی داغ وغیرہ تو نہیں. لیکن جب پوری پیٹی خریدی جائے تو کمزور اور داغی مال بھی اچھے دام پر بک جاتا ہے. وہ اس کو اس بات کے حق میں پیش کرتے ہیں کہ اگر کوئی کسی جماعت یا گروہ کے ساتھ شامل ہو تو اگر وہ ہلکا بھی مال ہے تو وہ اچھے مال کے بھاؤ پر بک جائے گا. سوال یہ ہے کہ کیا آخرت میں ہر شخص کے انفرادی اعمال اور ایمان کو نہیں پرکھا جائے گا اور منڈی میں پیٹی خریدنے کے طریق پر عمل کیا جائے گا؟ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ جی، یہ جس نے بھی یہ دلیل دی ہے انتہائی مضحکہ خیز دلیل ہے، کیونکہ یہ کسی بیپاری کی بات نہیں ہو رہی، یہ اللہ تعالیٰ کی بات ہو رہی ہے جو کامل علم رکھنے والا ہے. تو اس کے لیے جماعت کی کوئی حیثیت نہیں ہے. اب دیکھیں نا، جیسے مسلمان کہتے ہیں ہم تو سارے بخشے ہوئے ہیں، بالکل نہیں. مطلب ہے کہ ایک زانی، قاتل، شرابی، دنیا جہان کے کام، غلط کام کرنے والا، وہ کہے گی چونکہ میں مسلمان ہوں بس میں بخشا جاؤں گا. تو یہ انتہائی نادانی ہے، جہلیت ہے، اور کیا میں اس کو کہوں. اللہ تعالیٰ کے نزدیک ہر شخص کی اپنی انڈیویجویلٹی ہوگی، اس کا انڈیویجول حساب ہوگا، اور وہاں پہ تو کوئی صاف لکھا ہوا ہے کہ وہاں کوئی اور کام نہیں آئے گا، نہ کوئی خلیفہ کام آئے گا، نہ کوئی نبی کام آئے گا، نہ کوئی تمہارا رشتہ دار کام آئے گا، نہ تمہارا مال کام آئے گا. وہاں تو اللہ تعالیٰ نے تمہارے اعمال کا حساب تم سے لینا ہے، اور اس نے دیکھنا تمہاری نیتیں کیسی تھیں. یہ بات بالکل میں سمجھتا ہوں غلط ہے کہ اگر کوئی ایسا سوچتا ہے کہ پیٹی کے حساب سے ہوگا، ورنہ قرآن مجید میں تو صاف لکھا ہوا ہے کہ ہر ایک کا علیحدہ علیحدہ حساب ہوگا. میرے ذہن میں آیت نہیں، وَعَادِلَةٌ وِزْرَ أُخْرَى، کہ کوئی جان دوسری کی جان کا بوجھ نہیں اٹھائے گی. تو یہ سوچنا کہ جی یہ ان کو عذر لنگ کہا جاتا ہے کہ انسان جو عمل وہ اس کو کرنے چاہیے، جو ایمان کی حالت وہ پیدا کرنی چاہیے، جو روحانی ترقی اس کو حاصل کرنی چاہیے، وہ تو نہیں کرنی، لیکن اس طرح کا عذر دے کے تو اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کرنا. تو اللہ تعالیٰ انسان کی ان سب مکاریوں سے خوب اچھی طرح واقف ہے. جی بہت شکریہ طارق بھائی، یہ بہت اچھی گفتگو رہی آپ کے ساتھ. اس طرح جنرل سوال جواب بھی کبھی کبھی ہمارے گروپ میں اس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ ہونے چاہیے. تو یہ بھی ایک اچھا سلسلہ ہے جو شروع کیا جا سکتا ہے. آج ہم نے اس کو ٹرائل کے طور پہ شروع کیا، تو دیکھتے ہیں کہ یہ کیسا جاتا ہے. تو انشاءاللہ چیزوں میں آہستہ آہستہ امپروومنٹ آتی رہتی ہے. تو تھینک یو ویری مچ. آپ نے بڑے پر لطف اور بہت اچھے جواب دیے علمی لحاظ سے. تو فیصل بھائی آپ سے کچھ پوچھنا چاہتے ہیں؟ تو میری طرف سے میرا مطلب ہے اس کا اختتام ہے سوالوں کا، اور وہ جو بھی پوچھنا چاہتے ہیں پوچھیں. محترم طارق چوہان صاحب، اسلام دھرم میں آنے کے بعد بھی مسلمانوں کا ظاہر سی بات ہے کہ بہت بڑا سرکل ہے. میں امیر فیصل آج کسی بھی طرح کے مدرسے میں چلا جاؤں، اور ظاہر سی بات ہے کہ خدا کے فضل و کرم سے وہ ہماری عزت کرتے ہیں، ہم ان کی عزت کرتے ہیں. جہاں تک قادیانیزم کی بات ہے، میں کئی بار پہلے بھی کہہ چکا ہوں، ہلکا سا آپ لوگوں کو ریمائنڈ کرا دیتا ہوں کہ مجھے 4 سال 5 سال پہلے تک یہ پتہ ہی نہیں تھا کہ مسلمانوں میں قادیانی بھی کوئی لوگ ہوتے ہیں، کیونکہ ویسے میرا بچپن سے ہی سرکل مسلمانوں میں رہا ہے، بٹ میں نے مسلمانوں میں کبھی اس نام کو سنا بھی نہیں تھا. تو بہرحال آج بھی میرے سے جو ملاقات ہوئی ہے، یا میں جن قادیانی لوگوں سے ملا ہوں یہاں پہ، وہ انہی لوگوں سے ملا ہوں جو کہ کوئی نہ کوئی پوسٹ رکھتے ہیں احمدیز یا قادیانیز میں، یا جن کو کہ جنرل پبلک کہا جا سکتا ہے، جنہ کے پاس کوئی پوسٹ نہیں ہے. ان سے تو میری آج تک ملاقات نہیں ہوئی ہے، اور نہ ہی مجھے یہ پتا ہے کہ وہ کہاں اور کیسے رہتے ہوں گے. اب سوال یہ بنتا ہے محترم طارق چوہان صاحب، چلیے کہ اگر ہم یہ بھی مانیں کہ مرزا صاحب والی بات کو مان لیں، اور ہم یہ سوچیں کہ بھئی احمدیز جماعت میں جو 2-4 چیزیں ہمیں پتہ چلی ہیں، ہم ان پہ کوئی تنقید نہیں کرتے کیونکہ ان کی باتیں ہم ان سے کر لیں گے، اور وہ ہمیں تھوڑا سا یہ کرتی ہوں، تو پہلے آپ سے جانکاری بھی لے لیں بنا آپ میں جوائن کیے کہ آخر کیا کیا ہے. آپ سے جڑنے کا مطلب یہ ہے کہ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کو
قائد ماننا، اور جن کو ہم دل سے ریسپیکٹ کریں اسی کو مان سکتے ہیں، اور اگر چلیے ہم مان لیتے ہیں تو ان کی باتوں کو ماننا. تو ان کے ٹیچنگز کیا ہیں، اور میرے دماغ میں جو بھی سوالات ہیں میں پلیز آپ سے ایک ایک کر کے کرنا چاہتا ہوں. میرا پہلا سوال یہ ہے کہ اپنا قائد اگر ہم محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کو مانتے ہیں تو ان کے ٹیچنگز کیا ہے. جیسے کہ ایک عام سرکل میں، ایک گھر گرہستی میں یہی بات ہوتی ہے کہ شادی ہو جاتی ہے، بچے ہو جاتے ہیں، تو ظاہر سی بات ہے کہ اپنا حساب سے، لیول کے حساب سے تعلیم دلانے کی کوشش کی جاتی ہے. بچے بڑے ہو گئے، اب شادی بیاہ کا مسئلہ آیا، تو اگر آپ کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں یا محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کو بات کرتے ہیں کہ بچے ہمارے قابل ہو گئے، اور ان کا رشتہ ناتا ان کے اسٹیٹس کے حساب سے، ان کی تعلیمی قابلیت کے حساب سے، یا یہ کہہ لیجئے کہ ان کے مزاج کے حساب سے اپنی تنظیم میں مل نہیں رہا اور اویلیبل نہیں ہے، اور ان کے اسٹیٹس کا رشتہ ان کی تعلیمی قابلیت کا، یا یہ کہ ان کا مزاج عام مسلمانوں میں ملتا ہے. تو عبدالغفار جنبہ صاحب کے ٹیچنگ کیا ہے کہ کیا مسلمانوں میں اگر یہ سب معاملات مل رہے ہیں شادی کر لینی چاہیے یا نہیں، یا کہ محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کو اس بات پہ اعتراض ہوگا اور وہ اعتراض درج کرائیں گے. پہلا سوال بتائیں. شکریہ. جی، یہ اس میں تو ہماری جماعت کے جو لوگ ہیں انہوں نے شادیاں کی ہیں، اور ظاہر ہے چونکہ ہماری جماعت بہت ہی مختصر جماعت ہے تو اس میں سب لوگوں کے لیے تو رشتے موجود نہیں ہیں. تو اسی لیے اس کی اجازت ہے کہ آپ جو بھی مناسب رشتہ دیکھیں. ایک آپ سمجھ رہے ہیں کہ وہ ایک اچھا شخص ہے یا لڑکی یا لڑکا ہے، اور آپ کی آنے والی نسل کے وہ ماں اور باپ کہلا سکتے ہیں، تو آپ اپنی مرضی سے پھر وہاں پہ رشتہ کر سکتے ہیں. ہماری جماعت میں اس طرح کی کوئی رکاوٹ نہیں ہے، اس وجہ سے کہ ہمارے اپنے لوگوں میں اتنے رشتے موجود ہی نہیں، کیونکہ ہم بہت مختصر جماعت ہیں. مرزا غلام محمد علیہ السلام کے زمانے میں اس طرح کی ریسٹرکشنز لگی تھی شروع میں، لیکن یہ کہ ہمارے اس طرح کی کوئی ریسٹرکشن نہیں ہے، تو آپ شادی جہاں بھی چاہیں کر سکتے ہیں. محترم طارق چوہان صاحب، میں آپ کو اپنے شیڈول بتا دوں، بہت ہی کیا کہنا چاہیے، ہلکا پھلکا شیڈول مان لیجئے کہ ایک شاپ ہے، گھر ہے، گرہستی مان لیجئے، شاپ مان لیجئے، بزنس مان لیجئے، کچھ کورس وغیرہ کے کام میرے پاس ہیں کیونکہ میں وکالت کا کام کرتا ہوں. بہرحال اللہ کے فضل و کرم سے اپنی گھر گرہستی، اپنے اخراجات کو خدا نے اتنا دے رکھا ہے کہ اپنے آرام سے لجیتا اور ان کو انشاءاللہ پوری زندگی چلا سکتا ہوں. بٹ مجھے ایک شوق کہہ لیجئے یا کسی بھی وجہ سے سوچ لیجئے، خدمت کہہ لیجئے، مجھے گروپس کی دنیا میں بھی آیا ہوں، واٹس ایپ چلاتا ہوں، یوٹیوب چینل ہے. تو کیا اگر میں یوٹیوب پہ مقبول ہونے لگوں یا خدا تعالیٰ میرا نام پیدا کرنے لگے ان معاملات میں، تو کیا محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کی طرف سے ایسا فرمان آ سکتا ہے کہ مجھے واٹس ایپ گروپ ابھی نہیں چلانا ہے، اس پہ کچھ پابندی لگائی جاتی ہے، یا یوٹیوب پہ ابھی آپ کو اپنی چیزیں اپلوڈ نہیں کرنی ہیں، یا کیا اس قسم کی ریسٹرکشنز محترم عبدالغفار جنبہ صاحب جن کو کہ قائد مانا جا سکتا ہے، کیا وہ اس طرح کی بندشیں لاگو کر سکتے ہیں یا نہیں؟ بتائیں. شکریہ. نہیں، یوٹیوب چینل تو ویسے میرا بھی ہے، لیکن کبھی مجھے کوئی انسٹرکشنز اس طرح کی نہیں آئیں کہ فلاں آپ ویڈیو نہ لگائیں یا لگائیں. تو میرا نہیں خیال کہ اس سلسلے میں کوئی ایسی بات ہو سکتی ہے. ہاں، اصل بات یہ کہ دیکھیں، اگر میں حضرت عبدالغفار جنبہ علیہ السلام اور ان کی تعلیم پر ایمان لایا ہوں، اور اگر میں ان کی تعلیم کے خلاف کوئی بات کروں گا تو ظاہر ہے کہ پھر اس کا مطلب ہے کہ میں ان کے اوپر میرا ایمان اب نہیں رہا، تو پھر میرا حق ہے کہ میں ان کو اپنے ایمان کا مطلب انکار کر دوں ان کے اوپر ایمان کا، تو وہ تو بالکل اور بات ہے. لیکن اگر میں سمجھتا ہوں کہ وہ خدا کی طرف سے برحق ہیں، سچے ہیں اپنے کام میں اور اپنے دعویٰ میں، تو پھر میں ان کے مطابق ہی کام کروں گا. لیکن جیسے کہ جماعت احمدیہ میں ایک پرابلم یہ تھی کہ وہاں پہ کسی شخص کو بھی کوئی سوال کرنے کی اجازت ہی نہیں تھی. جیسے کہ میں نے بھی اپنی زندگی کے 60 سال اسی کلٹ میں گزارے ہیں، تو وہاں پہ اگر آپ سوال کرتے ہیں تو سمجھا جاتا ہے کہ جی آپ یعنی نکل رہے ہیں جماعت سے. لیکن ہمارے ہاں ہم ہر وقت سوال کرتے رہتے ہیں،
حضرت अब्दुल-गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम से अक्सर हमारी उनसे होती है, फ़ोन पे मेरी गुफ्तगू होती है, तो मैं उनसे सवाल करता हूँ समझने के लिए कई चीज़ें, वो उसका जवाब देते हैं। कभी नहीं उन्होंने कहा कि तुम क्यों सवाल कर रहे हो? क्या तुम्हें कोई शक है? बल्कि वो कहते हैं कि सवाल करना चाहिए, क्योंकि हदीस शरीफ भी है कि सवाल निस्फ़ इल्म है। तो अगर किसी के दिल में सवाल पैदा हो तो इसका मतलब उसने कुछ सोचा है ना, तो इसलिए सवाल करना चाहिए। और अगर मैंने किसी शख्स पर ईमान लाया हूँ तो मुझे उसकी तालीम के ऊपर अमल करने की भी कोशिश करनी चाहिए, वरना ऐसी कोई बात नहीं है कि मतलब मैंने यूट्यूब चैनल जब बनाया भी था तो कोई उन्होंने मुझे कहा कि तुमने मुझसे पहले इजाज़त क्यों नहीं ली, या किसी और को कभी उन्होंने नहीं कहा। तो हमारा बिल्कुल कल्चर बड़ा फ्री है, हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक है। अगर कोई शख्स समझता है कि अब वो ईमान ला के वो ईमान नहीं लाना चाहता तो उसको भी इजाजत है, कोई हमारी तरफ से उसका बाइकाट करें या उसको जलील करें या किसी तरह की उसके ऊपर सजा करें, तो हम समझते हैं कि जैसे हमें हक था कि हम जमात अहमदिया छोड़कर हमने हजरत अब्दुल-गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम को मान लिया, और हम समझते हैं कि ये हमने कोई बुरा काम नहीं किया, तो हमें भी अगर कोई आता है और वो समझता है कि नहीं मैंने समझा था ऐसे लेकिन अब नहीं, तो मैं नहीं आपको मानता, तो हम कहते हैं जी बिल्कुल आपको इजाजत है। इसलिए कोई इस तरह की कोई बंदिश नहीं है, हर शख्स अपनी मर्जी का मालिक है। और असल बात है कि दीन पर अमल हो ही नहीं सकता अगर जबरदस्ती की जाए, क्योंकि फिर तो आप मुनाफिक पैदा करेंगे, और जो हमारा बिल्कुल मकसद नहीं है। मोहतरम तारिक चौहान साहब, आपने जो बातें की मैं वो बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ। मैं ये कहता हूँ कि सपोज मैंने अब्दुल-गफ्फार जंबा साहब को अपना कायद मान लिया, मैं ये कहता हूँ कि अगर मेरे से कोई भी सवाल करता है मोहतरम अब्दुल-गफ्फार जंबा साहब की रिगार्डिंग, तो मैं बिल्कुल तैयार हो जाता हूँ उससे बहस करने के लिए, क्योंकि मैं टोटली होली शोली गफ्फार जंबा साहब को बहुत अजीम हस्ती मानता हूँ, अपना कायद मानता हूँ। और मेरे जो भी बयानात हैं, चाहे मैं व्हाट्सएप की ग्रुप में बात करूं, चाहे मेरे यूट्यूब चैनल हैं, वो टोटल इस्लाह पसंद तंजीम या ये कि टोटली अब्दुल-गफ्फार जंबा साहब के हक में हैं। बट जाहिर सी बात है कि अगर मैं मकबूल हो रहा हूं तो मेरा भी एक नाम चलेगा कि अमीर फैसल है, भले ही ये नाम चलेगा कि इस्लाह पसंद तंजीम से है। तो फिर अगर मेरे ऊपर ये रिस्ट्रिक्शंस आती हैं तो मैं इसकी क्या वजह मानूं, और आप लोगों के यहाँ से ऐसी रिस्ट्रिक्शंस आ सकती हैं या नहीं, जबकि मैं आप ही का काम कर रहा हूँ, आप ही का गुणगान कर रहा हूँ, आप ही के लिए लोगों से लड़ने झगड़ने को तैयार हो जाता हूँ। तो फिर अगर आएंगी आपके यहाँ से रिस्ट्रिक्शंस तो वो क्यों आ सकती हैं, और फिर आपका क्या पर्पस हो सकता है? ये मैं आपकी बात समझ गया हूँ, लेकिन मेरा ख्याल था मैंने जवाब दे दिया, लेकिन बहरहाल आपके सवाल का जवाब ये है कि जी नहीं, ऐसी कोई पाबंदी हमारी जमात में किसी के ऊपर नहीं लगाई जाती। आपके इन सवालों के जवाब से कि आपको शादी ब्याह में, भले ही आप ये कह रहे हैं कि आपकी तंजीम छोटी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो जाहिर सी बात है कि इस बात में तो मैं सवाल करना मेरा बनता भी नहीं है, हालांकि मैं सवाल करता आपसे। बट जाहिर सी बात है कि आप लोगों को उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कि अगर कोई गैर मुस्लिम से मुस्लिम होता है बाकायदा एलानिया तौर पर, कानूनी तौर पर, और ऐलान करता है और बाकायदा मुसलमान हो जाता है, तो फिर भी आपको कोई परेशानी नहीं होगी अगर उसके स्टेटस का, उसके लेवल का रिश्ता आप लोगों के यहाँ मिल रहा है, चाहे वो लड़का है लड़की है, मेरा इससे कोई मतलब नहीं, मैं जनरल बात करता हूँ, खुदा न खास्ता सिर्फ मालूमात के लिए। तो जाहिर सी बात है उसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और आप अपनी कुछ शर्तें किसी भी तरह की तो नहीं थोपेंगे। वैसे फिर हाँ या ना कर दें सर, शुक्रिया। जी बिल्कुल, असल बात ये है कि एक शख्स जब जो कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ और अपनी ज़बान से वो इकरार कर रहा है, तो हम उसको मुसलमान ही समझेंगे और उसको एज ए मुसलमान ही ट्रीट करेंगे। तो इसलिए वो ऐसा कोई मसला नहीं है कि वो सिर्फ चूंकि नया मुसलमान हुआ है तो इसलिए उसका कोई खास तरीके से उसके साथ सलूक होगा। तो बिल्कुल आप अगर मुसलमान हैं तो हम भी आपको मुसलमान ही समझेंगे। मोहतरम तारिक चौहान साहब, सवालात तो बहुत हैं और इंशाल्लाह अगर जरूरत पड़ी तो हम फिर सेशन रख लेंगे। एक इसमें ये बताइएगा, और सर सोच समझ के बताइएगा, क्योंकि आप जानते हैं मैं तो बनिया हूं, तो बनिया माइंड तो मेरा रहेगा ही रहेगा कि आपकी तंजीम भले ही अभी छोटी है। चलिए हम ये भी नहीं पूछते कि कितने लोग हैं, 12 अच्छे लोग हैं, और जिन लोगों से कम हमें अब तक सामना हुआ है, तो मैंने ये पाया कि माशाल्लाह बहुत ही आला तालीम याफ्ता हैं, दुनियावी तालीम भी उनके पास है, और दुनियावी तालीम के साथ साथ दीन की तालीम से भी वो बहुत अच्छे, खुदा ताला ने उन्हें आरास्ता कर रखा है। मेरा एक सवाल है सर ये,
اور میں پہلے کہتے رہتا ہوں کہ کسی کو بھی برا ماننے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جنرل سوال ہیں، اور ظاہر سی بات ہے کہ کسی تنظیم کو جوائن کرنے کے بعد یہ چیزیں آ جاتی ہیں کہ سپوز آپ کی تنظیم سے کوئی ایسا پریوار جڑ جائے جو آپ کو چندہ ڈونیشن بہت زیادہ دینے لگے اور کافی ہیوج اماؤنٹ وہ بننے لگے، ان کے یہاں لڑکی ہو، اور مان لیجئے چلیے یہ بھی کہہ لیجئے کہ ایک ہی لڑکی ہو، تو ظاہر سی بات ہے کہ سب لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ بھئی آج نکل کل نہیں پرسوں سب کچھ اسی کا ہوگا، اور اس لڑکی کا رشتہ کسی غیر مطلب عام مسلمانوں میں سے آنے لگے، چلیے یہ کر لیجئے، اور آپ تک یہ بات جائے یا مشورہ جائے محترم عبدالغفار جنبہ صاحب کے، چلیے بھائی قائد ہیں، ان سے کہا جائے کہ میرا رشتہ اس طرح بچی کا آ رہا ہے تو میں کیا کر دوں، تو کہیں محترم عبدالغفار جنبہ صاحب خدا نخواستہ یہ تو نہیں سوچیں گے کہ یار یہ پارٹی موٹی ہے، چندہ موٹا آ رہا ہے، اگر ان لوگوں نے شادی کر دی تو کہیں ان کا رجحان ادھر نہ ہو جائے اور کہیں میری پارٹی نہ چلی جائے۔ میں معذرت کے ساتھ کہتا ہوں سر، موٹا چندہ دینے والی تو کیا وہ کسی طرح کی ریسٹرکشنز لگانے کی، ڈائریکٹ انڈائریکٹ لگانے کی کوشش کریں گے، یا وہ یہ کہیں گے کہ میں بائیکاٹ کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا؟ بتائیں۔ شکریہ۔ یہ آپ کا یہ بڑا اسپیکولیٹڈ کوشچن ہے، لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر تو مال سے محبت ہوتی ہم جماعت احمدیہ اصلاح پسند کو، تو ہمارے پاس مال کمانے کے بہت سارے مواقع تھے۔ آپ جیسے خود فرما رہے ہیں کہ پڑھے لکھے لوگ ہیں، اچھی پوزیشنز پر ہیں، تو اگر ہم جماعت احمدیہ میں رہتے جن کے پاس اربوں روپے ہیں اور اتنے زیادہ ہیں کہ ان سے سنبھالے نہیں جاتے، انہوں نے پاناما میں بھی رکھے ہوئے ہیں، تو پھر ہم اسی جماعت میں رہتے اور مال کماتے۔ لیکن ہم نے دنیاوی جاہ و حشم کو اللہ تعالیٰ کی محبت پہ ہم نے اس کو ٹھکرا دیا، اور اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہم نے ترجیح دی۔ اس لیے ہمارے لیے تو ان مالوں کی کوئی وقت نہیں ہے کہ ہم سمجھیں کہ جی یہ لڑکی کہیں ہمارے چلی نہ جائے تو ہمارا، کیونکہ ہمارے نہ چندے اس طرح کے ہیں نہ ہمارے اس طرح کے اخراجات ہیں۔ اپنے چندے کے متعلق بتا دوں کہ ہمارا چندہ اس طریقے سے ہے کہ کسی شخص پہ کوئی پابندی نہیں ہے کہ وہ اپنی مرضی سے خود، جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے مقرر کیا تھا نا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے اپنے اوپر ایک رقم مقرر کرے اور وہ باقاعدگی سے دے، تو ہمارے اوپر تو اس طرح ہم کسی کو کہتے ہی نہیں کہ جیسے جماعت احمدیہ والوں نے تو 48 چندے لگائے ہوئے ہیں، تو وہ سارا آدمی اپنی ساری انکم بھی دے دے چندوں میں تو پھر بھی کوئی نہ کوئی چندہ رہ جاتا ہے۔ لیکن ہمارا بس ایک ہی وہ چندہ ہے جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے، جس کو چندہ عام کہتے ہیں، کہ ہر شخص اپنی مرضی سے اپنے حالات کو دیکھتے ہوئے ایک رقم مقرر کرے اور وہ پھر ہر ماہ وہ دیتا رہے۔ ہمارے لیے مالوں کی کوئی وقت نہیں ہے، ہم ان مالوں کو ٹکرا چکے ہیں۔ اس لیے کوئی شخص اس طرح اس کی بیٹی یا کوئی بہت امیر آدمی ہے تو ہمیں اس سے خوشی نہیں ہوگی کہ وہ امیر ہے۔ ہاں وہ نیک اور پرہیزگار ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید سے محبت کرنے والا ہے، یہ ہمیں زیادہ خوشی ہوگی۔ وہ غریب ہے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، تو اس لیے یہ بھی سوال ویلڈ ہی نہیں ہے اس لحاظ سے۔ اور باقی ہے کہ میں نے تو پہلے کہہ دیا کہ ماں باپ خود بہتر جانتے ہیں کہ ان کی بچی کا کہاں رشتہ ہونا چاہیے، اور ہماری طرف سے اس طرح کی پابندی نہیں ہے، کیونکہ ہماری جماعت میں تو اس طرح رشتے نہیں ہیں کہ ہم ان کو کہیں کہ نہیں وہاں نہ آپ کریں تو یہاں کریں۔ تو ویسے میں یہ کہوں گا کہ مثلا اگر میرے بچے ہوں اور ان کا رشتہ کرنا ہو تو میں پریفر کروں گا کہ جماعت احمدیہ اصلاح پسند میں کیا جائے، کیونکہ وہ پھر ایک ہی ان کا عقیدہ ہوگا۔ لیکن اگر ایسا نہیں ممکن ہو سکتا تو میں یہ تو نہیں کروں گا کہ اپنے بچوں کو شادی نہ ان کی کروں، کیونکہ وہ تو بہت ضروری ہے۔ اس لیے ہماری چونکہ اس طرح کی کوئی پابندی نہیں ہے تو وہ یقیناً وہ اپنی مرضی سے جہاں چاہے کر سکتے ہیں۔ سوال کیا انکم کا کتنا پرسنٹ، تو میں نے آپ کو بتایا کہ انکم کا پرسنٹ نہیں ہے، بلکہ جو حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام نے معیار رکھا تھا نا کہ ہر شخص اپنی مرضی سے ایک رقم مقرر کرے اپنے حالات کے مطابق، جتنی وہ ہر ماہ دے سکتے ہیں تو وہ پھر دے، تو اسی طرح ہم لوگ کرتے ہیں، اور انکم کی پرسنٹ کوئی نہیں ہے۔ نہیں طارق چوہان صاحب، اصل میں تھوڑا سا یہ پھر آپ کو کچھ ٹیکنیکل سا کوشچن آپ نے بتا دیا کہ محترم مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی تعلیم آخر ہے کیا۔ فار ایگزامپل میں ایک عام آدمی ہوں اور مان لیجئے فار ایگزامپل کہ میں 20,000 روپے مہینہ کما رہا ہوں، اب بھلے ہی میرے اوپر چھوڑ دیا کہ میں اپنے آپ سے سوچوں، اپنے آپ سے ڈیسائیڈ کروں
لیکن میں کس حساب سے ڈیسائیڈ کروں, کیا چیز نظر میں رکھوں کہ بھائی اگر میری 20,000 روپے کی آمدنی ہے اور مجھے چندہ دینا ہے تو آخر کیا سوچوں, کس طرح سوچوں؟ سر کچھ تو گائیڈنس ہوگی نا, وہ بتائیں. شکریہ. سوچوں گا کہ اگر میری 20,000 انکم ہے تو مجھے اپنے خرچ کے لیے کتنے پیسے چاہیے. تو جو میرے خرچ کے لیے پیسے مجھے چاہیے وہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ اتنے ہیں, اور اس کے بعد میں اگر اس میں سے اتنی رقم دے دوں تو وہ میرے جو اخراجات ہیں, مثلا میرے بیوی بچے ہیں, گھر کا کرایہ ہے, کھانے پینے کے اخراجات ہیں, میڈیکل اخراجات ہیں, وہ اگر پورے ہو رہے ہیں تو اس میں سے میں کتنا دے سکتا ہوں یہ میں خود ہی سوچ سکتا ہوں. اس لیے ہماری طرف سے کوئی پرسنٹیج مقرر نہیں ہے. ہر شخص کو اسی لیے یہ حق دے دیا گیا کہ وہ اپنی مرضی سے یہ سوچے کہ میں کتنا دے سکتا ہوں آسانی کے ساتھ, جس سے میرے اپنے جو ضروری اخراجات ہیں ان کے اوپر اثر نہ پڑے. لیکن اس لیے اس کے متعلق کوئی اماؤنٹ مقرر نہیں کی گئی. تو مجھے امید ہے کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی میرا کیا مطلب ہے. 20,000 روپے کی انکم والا سمجھتا ہے کہ میں 100 روپیہ ہر مہینے دے سکتا ہوں تو وہ اس کی طرف سے ہم قبول کریں گے. یہ اتنا سمپل ہے یہ سر. محترم طارق چوہان صاحب, کیونکہ دیکھیے قادیانی تو آپ بھی ہیں, مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کو بالکل آپ بے شک سب کچھ مانتے ہیں. اب آپ ان کی تعلیمات کے ریگارڈنگ بات کر رہے ہیں, یہ بات پلیز آپ دھیان رکھیے گا, حالانکہ آپ دھیان رکھ رہے ہوں گے. تو مجھے ایک اور بار کلیئرلی بتائیں اور بہت ذمہ داری کے ساتھ بتائیں کہ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ٹیچنگ کیا ہے اس ریگارڈنگ. کیا ان کی ریڈنگ سچ میں یہی ہے, ان کا کہنا سچ میں یہی ہے کہ ایک آدمی خود سے مقرر کرے کہ اس کو کیا دینا ہے, اپنی آمدنی اپنے اخراجات دیکھے, اور اگر وہ 100 روپے میں بھی اپنے آپ کو سیٹسفیکشن محسوس کرتا ہے تو 100 روپے دے. تو پھر یہ سب کیا ہے جو کہ احمدی جماعت نے کم سے کم 6.33% ہے, پلس پھر الگ ہے, پلس پھر الگ ہے, پلس پھر الگ ہے. تو کیا آپ یہ کہنا چاہتے ہیں کہ یہ سب کچھ مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کی ٹیچنگ کے خلاف ہے؟ اور اگر مرزا غلام احمد قادیانی صاحب نے کچھ بھی کہہ رکھا ہوگا نا سر کتابوں میں, تو پھر وہ آپ کی ذمہ داری ہوگی کہ اگر آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کا تو کہنا یہ ہے کہ اپنے آپ مقرر کرو اور کوئی بندش نہیں ہے, بتائیں. شکریہ. بالکل یہ میری ذمہ داری ہے, اور یہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی یہی تعلیم ہے جو میں نے آپ کو بتائی ہے. یہ جو 48 چندے لگائے گئے ہیں نا جماعت احمدیہ پر, یہ مرزا بشیر الدین محمود صاحب نے لگائے ہیں, جو انہوں نے کہا تھا میں مسلم موعود ہوں. یہ سارا نظام ان کا بنایا ہوا ہے, اور انہوں نے تو صاف کہا ہے کہ اس طریقے سے جماعت احمدیہ کے سارے لوگوں کی جائیدادیں ہمارے قبضے میں آ جائیں گی. ان کا تو شروع سے یہی تھا کہ مال اکٹھا کرو, اور اسی پہ ساری یہ جماعت چل رہی ہے. اور اب مرزا مسرور صاحب اور ان کے زمانے میں بھی یہی ہوا. پاناما میں ان کے مال جو جمع تھے وہ اسی وجہ سے تھے نا, ان کو یہ تھا کہ ہمارے جو اگر کوئی ایسا وقت آ جائے تو ہمارے پاس اپنے مال محفوظ ہوں. یہ جو انہوں نے مسجدیں بنائی ہوئی ہیں جن میں کوئی آدمی بھی نہیں جاتا کبھی, وہ اسی وجہ سے ہیں کہ انہوں نے اپنی جائیدادیں بنائی ہوئی ہیں, ساری مرزا خاندان کی جائیدادیں ہیں. تو ان کا تو مقصد ہی مال اکٹھا کرنا ہے. نہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کا مقصد تھا مال اکٹھا کرنا, نہ حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام کی ذریت میں آنے والے ذکی غلام کا مقصد مال اکٹھا کرنا ہے. آپ کسی تنظیم سے محبت کرتے ہیں نا اور سمجھتے ہیں کہ یہ خدا تعالیٰ کی طرف سے ہے, تو آپ خود ہی اس میں پھر اپنی حیثیت کے مطابق حصہ ڈالتے ہیں. لیکن زبردستی کوئی نہیں ہے, اس طرح کا کوئی چندہ ہم نے کسی پر مقرر نہیں کیا کہ زبردستی ہو. یہی تعلیم حضرت مرزا غلام محمد علیہ السلام تھی کہ 20,000 کی اگر آپ کی تنخواہ ہے, اگر 10 روپے بھی آپ مہینہ دیں گے نا تو وہ بھی آپ کی طرف سے قبول کیا جائے گا, کیونکہ آپ نے اس کا خود فیصلہ کرنا ہے کہ آپ نے کتنا دینا ہے. یہ جو انہوں نے پرسنٹیج کر دی اور پھر آگے اور بھی نذرانے وغیرہ اور کچھ اتنا کچھ بنا دیا, وہ سارا کچھ یہ ہے کہ لوگوں سے جتنا مال ہو سکتا ہے خرید کھینچ لو, اور پھر یہ کہ اس کے اوپر پھر عیاشیاں چل رہی ہیں, جہاز چارٹرڈ ہوتے ہیں اور عملہ بھی عیاشی کرتا ہے, اور عملہ بھی اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ وہ خدائی فوجدار ہیں, اور کہیں پہ دورے پہ جاتے ہیں تو ان لوگوں کو حکومت کرتے ہیں. اس کا تو میں خود ذمہ گواہ ہوں, اور میں نے آپ کو بتایا بھی ہے اس سلسلے میں کہ کس طریقے سے وہ عام لوگوں کو وہ ایک حقیر کیڑے مکوڑے سمجھتے ہیں, اور سمجھتے ہیں کہ ہم بہت اونچی چیزیں ہیں اور ہماری حق ہے کہ ان لوگوں کی خدمت کی جائے. خاندان کا بھی یہی ہے کہ وہ سمجھتے ہیں ہم اعلیٰ و عرفہ لوگ ہیں,
اور خاص کر ہمارا چونکہ مرزا غلام محمد علیہ السلام کی اولاد سے ہمیں اس لیے ہم اس کا حق رکھتے ہیں کہ لوگ ہماری خدمت کریں، اور یہ لوگوں کی خوش نصیبی ہے کہ اگر ہم کسی کو یہ تو اجازت دیں کہ وہ ہماری خدمت کرے. تو یہ ان لوگوں کا تو نہ دین سے کوئی تعلق ہے، نہ خدا سے، نہ رسول سے کوئی تعلق ہے. یہ ایک خاندانی گدی ہے جو بن گئی ہے، موروثی گدی. ایک مرزا ختم ہوگا، دوسرا مرزا اس کی جگہ آ جائے گا. اور مرزا مسرور صاحب کی سارے جو اپنے رشتہ دار ہیں، وہ دیکھیں نا، ان کا ایک بردر ان لا جو ہے وہ ناظر اعلیٰ ہے، یعنی وہ ایک طرح کا سارے ملک کا پریزیڈنٹ ہے. وہ دیکھیں جماعت احمدیہ کا سید قاسم شاہ، اور ان کا ایک جو ہے سالہ وہ سید محمود شاہ، وہ نادر اصلاح الشاہ ہے. ان کی بہن جو ہے لجنہ کی صدر ہے. تو سارا کچھ انہوں نے اپنے، ایک بھائی ان کا امریکہ کا پریزیڈنٹ ہے. تو سب کچھ انہوں نے اپنے پاس ہی رکھا ہو. اس وجہ سے کوئی باہر کا آ کے ان کے مال میں کہیں کو رکھنا نہ ڈال دیں. اس طرح کی کوئی ایمبیشن نہیں ہے، نہ ہم لوگوں کے مال اس طریقے سے اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، نہ ہماری یہ خواہش ہے. کیونکہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے اللہ تعالیٰ کو جان دینی ہے، اور وہاں پہ ہم سے پوچھا جائے گا اور ہمیں جواب دینا پڑے گا. لیکن جو سمجھتے ہیں کہ نہیں وہ ان سے کسی نے نہیں پوچھنا، تو ان کو کوئی پرواہ نہیں. وہ دنیا میں سب کچھ اپنی عیاشیاں کر رہے ہیں، اپنے خاندان کو وہ آگے بڑھا رہے ہیں، مرتا خاندان کو، اور مرسڈیزوں پہ گھوم رہے ہیں، اور آگے ان کے موٹر سائیکلوں والے گھوم رہے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہی ہماری صداقت کا نشان ہے. تو اس سے بڑی نادانی اور کیا ہو سکتی ہے؟ محترم طارق چوہان صاحب، آپ نے اس طرف سے باتیں بتائیں کہ جو پریزنٹ خلیفہ آف احمدیز ہیں مرزا مسرور صاحب محترم، ان کے اپنے ہی خاندان کے لوگ بڑی بڑی کی پوسٹ پہ ہیں، چاہے وہ امریکہ کے صدر ہوں، چاہے پتہ نہیں ابھی آپ نے کہاں کا ذکر کیا، چاہے پاکستان لجداؤں کی صدر ہوں، وہ ان کی سگی بہن ہے، یا جو بھی ہیں. تو سر یہ تو بالکل سمجھ میں آتا ہے، اور میرے خیال سے اس پہ کسی کو کوئی اعتراض نہیں ہے کہ جو احمدی جماعت نظام کا جو مسئلہ ہے، تو اس میں تو خیر وہ خود بھی مانتے ہیں احمدیز، اور اب ماننے لگے ہوں گے کہ ان میں تو ماشاءاللہ مسلمان ہونے کے باوجود، علم تقوی اختیار کرنے کے باوجود بھی کوئی اس قابل اس حد تک علم اور تقوی میں پہنچا نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی نظر ان پہ پڑ جاتی اور خلیفہ ان لوگوں میں سے بن جاتا. تو ظاہر سی بات ہے کہ خلیفہ صاحب کی یا مرزا غلام احمد قادیانی صاحب کے جو سیکنڈ بیٹے ہیں، جن کا سنا گیا ہے 6-7 بیویاں تھی اور 26-28 بچے تھے، تو ماشاءاللہ ان کے بچے بھی کتنے ہو رہے ہوں گے. تو ظاہر سی بات ہے کہ وہ خاندان علم اور تقوی میں زیادہ مانا جاتا ہوگا. تو اسی لیے تو ان کی ساری ذمہ دار پوسٹ ان پہ ہیں. بہرحال شکریہ آپ کی جانکاری دینے کے لیے. میرا آپ سے دل کر رہا ہے کہ سوالات بہت زیادہ کروں، بٹ کیونکہ مغل میم نے بھی کہا تھا کہ ٹائم باؤنڈ وہ ہونا ہے، تو انشاءاللہ میں فی الحال کے لیے آپ سے اجازت چاہتا ہوں. شاید مغل میم کے پاس اگر کسی ممبر کا سوال ہو تو وہ کر لیں، اور اب ان کے حوالے. عرشی ملک صاحبہ کی ایک نظم ہے، اس کے چند شعر آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں. خدا کا فضل و چمتکار کون روکے گا، فلک سے آیا اگر اوتار کون روکے گا. نزول رحمت و انوار کون روکے گا، کرے گا 3 کو جب 4 کون روکے گا. بھلے دریچہ و روزن سبھی کو چنوا دو، بہار آئی تو مہکار کون روکے گا. کواڑ شوق پہ اے کفل ڈالنے والو، کھلا جو خود ہی درے یار کون روکے گا. پرانی ناؤ کے ملاح کو ہے اندیشہ، نئی دلیل کے پتوار کون روکے گا. خدا پہ حق ہے بشر کا طلب کرے ہادی، بشر سے اس کا ادھیکار کون روکے گا. بہت گھٹن ہے دریچے نگر کھلے صاحب، دلوں کو ہونے سے بیمار کون روکے گا. میں اپنے نہا کر جو ہم نے رقص کیا، تو پھر ہمیں سر دربار کون روکے گا. ملک صاحبہ کا شعر ہے، یہ جو حدیث مجددین کا ایک طرح کا ترجمہ ہے کہ ہر صدی کے سر پہ لازم ہے مجدد آئے گا، اس پہ بدبختی ہے غالب جو اسے جھٹلائے گا. محترم طارق چوہان صاحب، بہت بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ. اور آپ نے شروعات بھی اور لگ بھگ اینڈ بھی اب عرشی ملک صاحبہ کی شاعری سے کر رہے ہیں، اور یہ بھی سچی بات ہے کہ میں نے کتنی بھی شاعری ان کی دیکھی، بٹ جب بھی شعر اس طرح کے آتے ہیں تو بالکل ایسا لگتا ہے کہ یہ چیز تو پہلے سامنے آئی ہی نہیں. اور واقعی میں ایک عظیم انقلابی اور ہر طرح کی شاعری انہوں نے کی ہے. خدا ان کا بھلا کرے سر، اور خدا ان کو صحت و عافیت تندرستی کے ساتھ لمبی زندگی عنایت کرے.
ایک ممبر کا سوال ہے، اگر وقت ہے تو میں پیش کر دوں. آپ نے کچھ لکھا تھا کہ کسی ممبر کا سوال ہے. میں نے تو اپنے سوالات کمپلیٹ کر لیے طارق چوہان صاحب سے آج کے لیے. اگر آپ کسی ممبر کا سوال کرنا چاہیں یا اپنی کوئی بات کرنا چاہیں تو کر لیجیے گا میم. شکریہ. جی میم خدا تہاڈے ساتھ ہوگی. دیکھو جس طرح بیان کیتا جا رہا وا بھی اسی ایک نظر نہ دیکھیے تے مسیح ال چلیے. مسیحی جڑے ایمان رکھتے آ وہ کہندے جی تسی ساڈی کتاب تے ایمان رکھو گے تے تسی زندگی پاؤ گے. قرآن پاک ال جو تو کہندے ساڈے کو آؤ گے تسی بھی زندگی پاؤ گے. ہندو کنے بھی مذہب زمین دے اوتے سب یہی بیان کردے آ تسی ساڈے تو بنا زندگی نہیں پا سکدے. نبی بھی یہی بیان کردے آ. ادھر تسی ساڈے نبی تے جس طرح انہاں دے من والے جڑے آ وہ بیان کردے آ ساڈے نبی تے ایمان رکھو گے تے زندگی پاؤ گے. تے ہر پاسے جدو اس طرح ویکھ لਈدا وا لیکن خدا کدے تے خدا فوکس کر رہا بھی تسی ایمان رکھو. انہاں سب مذہباں دے وچ ویکھ کے خدا کتے فوکس کر رہا تھوڑا جہا یہ بارے پوچھو. خدا تہاڈے ساتھ ہوگی بھی اسی جڑے خدا دے والوں جڑی مشن بن چکی ہے اسی انہوں دیکھ کے ایمان رکھیے تے اسی اس راستے تے چلتے رہیے. اسی دوسرے دے حال دیکھیے نا. جی شکریہ. یہ سوال کا جواب ویسے میں دے چکا ہوں لیکن میں آپ کو مزید ایکسپلین کر دیتا ہوں کہ دیکھیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی کہا تھا کہ میں آخری راہ ہوں. اور قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے جیسے فرمایا ہے کہ بنی اسرائیل کے اوپر اللہ تعالیٰ نے خاص فضل کیے اور ان کو تمام جہانوں پر فضیلت دی. تو یہ ساری باتیں اس سے یہی مراد ہے کہ وہ اپنے وقت کے لحاظ سے تھی. ہر نبی جو آتا ہے وہ آخری راہ ہوتا ہے اس زمانے کے لیے. اور اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں ہے کیونکہ خدا کی طرف سے جب تعلیم آتی ہے تو وہ انبیاء کے ذریعہ وہ تعلیم پھیلتی ہے. تو اگر اس بات کو لے کے آدمی کہے کہ جی ہمارے نبی نے کہا تھا میں آخری راہ ہوں اس لیے اب کسی نے نہیں آنا تو یہ بالکل نادانی ہے. کہ جب خدا تعالیٰ نے جیسے کہ میں نے بیان کیا ہے خدا تعالیٰ نے جب انسان کو بنایا تو اس کی جسمانی ضروریات کے لیے سب سے پہلے وہ تمام چیزیں پیدا کی جیسے ہوا پانی خوراک اور اس طرح کا ماحول جس میں انسان پھر پرورش پا سکتا تھا. اور پھر اللہ تعالیٰ نے انسان کی روحانی ترقی کے لیے بھی اسی طرح انتظامات کیے. اور جیسے جسمانی ترقی ذہنی ترقی جاری ہے روحانی ترقی بھی جاری ہے. اسی لیے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ جو سلسلہ ہے یہ قیامت تک جاری رہے گا. ورنہ انسان سوچ سکتا ہے کہ خدا تعالیٰ نے ہمیں پیدا تو کیا مگر چھوڑ دیا. لیکن اللہ تعالیٰ ایسا نہیں ہے. وہ نہیں چھوڑتا. اس نے ہمیں پیدا کیا ہے اور وہ ہمیشہ ہمارا نگہبان ہے اور ہماری جسمانی تربیت اور جسمانی ترقی کے ساتھ ساتھ ہماری روحانی ترقی کی ذمہ داری بھی اس نے خود ہی اٹھائی ہوئی ہے. جاری سلسلہ ہے. اور مذہب اسلام کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ایک زندہ مذہب ہے. دوسرے تمام مذاہب مردہ مذاہب ہیں. اس کی ہم دلیل یہ دیتے ہیں کہ صرف مذہب اسلام میں ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسا انتظام ہے کہ ہر صدی کے سر پر ایک شخص اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر کھڑا ہوتا ہے اور خدا تعالیٰ سے ہدایت پا کر دین کو نئے سرے سے تازہ بتازہ کرتا ہے. ورنہ جو پانی کھڑا رہتا ہے وہ بدبو دار ہو جاتا ہے. جس جھیلیں بھی آپ دیکھیں جن میں قدرتی طور پر فلٹریشن کا نظام ہے وہ فریش رہتی ہیں لیکن جن میں نہیں ایسا انتظام ہوتا اس کو ہم چھپڑ کہتے ہیں جس میں گند اور غلاظت بھر جاتی ہے. تو دین اور مذہب کا بھی معاملہ اس طرح ہے. اس میں فلٹریشن کا اگر انتظام نہ ہو تو وہ بدبودار دین ہو جاتا ہے. اور اسی لیے تمام دوسرے ادیان اسلام کے علاوہ وہ اب فریش نہیں رہے تازہ بتازہ نہیں رہے. اسلام ہی صرف ایسا زندہ مذہب ہے جس کا رسول بھی زندہ ہے جس کی کتاب بھی زندہ ہے جس میں زندگی کا ایک سسٹم قائم کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر ہر صدی پر ایک مجدد آتا ہے اور دین میں جو خرابیاں ہوتی ہیں اس صدی تک پیدا ان کو وہ اللہ تعالیٰ سے الہام پا کر دور کر دیتا ہے. لیکن دور تو انہی کے لیے کرتا ہے جو اس پر ایمان لاتے ہیں. جو اس کا انکار کرتے ہیں وہ تو وہیں پہ رہتے ہیں نا.
उनकी तो रूहानी तरक्की रुक जाती है फिर। लेकिन जो उसको पर ईमान लाते हैं और फिर सच्चे दिल से अमल भी उसी तरह करते हैं तो वो फिर रूहानी तरक्की पा लेते हैं। तो इसलिए ये बात कहना कि जी हमारे नबी ने भी कहा था कि मैं आखिरी राह हूँ, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि उन्होंने कहा था, लेकिन वो आखिरी राह नहीं थे। आखिरी राह वही है जो इस वक्त खुदा ताला की तरफ से मामूर आकर आया है, और उसका भी ज्यूरिस्डिक्शन उस वक्त तक है जब मुजद्दिद अल्लाह ताला की तरफ से इल्हाम पाकर नया आ जाएगा, और ये सिलसिला क़यामत तक जारी है। और इस तरीके से अल्लाह ताला ने इंसानी रूहानी तरक्की का इंतजाम क़यामत तक कर दिया है, क्योंकि खालिक कुल होने की हैसियत से उसने ये अपने ऊपर जिम्मेदारी ली थी। तो जिस्मानी हमारी ज़रूरियात भी अल्लाह ताला पूरा करता रहेगा और रूहानी ज़रूरियात भी अल्लाह ताला क़यामत तक पूरा करता रहेगा। मेरा मकसद यही आ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਜਿਹੜੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਿਸ਼ਨ ਜਾਂਦੀ ਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਹਿੰਦੂ, ਚਾਹੇ ਮੁਸਲਮ, ਚਾਹੇ ਮਸੀਹ, ਚਾਹੇ ਸਿੱਖ, ਕੋਈ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਲਾ ਲਓ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ, ਵੀ ਸਭ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਬੀ ਬਰਪਾ ਹੋਏ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਖੁਦਾ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਦੀਨ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਇਹਨੇ ਦੀਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਤੇ ਅਸੀਂ ਈਮਾਨ ਰੱਖੀਏ ਤੇ ਉਹ ਕਿਹੜਾ ਵਾ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਰਾਹ ਤੇ ਚੱਲ ਸਕੀਏ ਸਭ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕਦੀ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਲਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ मालूमात दियो। तारिक भाई ये सवाल भी इनका उससे मिलता जुलता ही है, अगर आप मुनासिब समझे तो इसका भी जवाब दे दें। तारिक भाई जिन्होंने ये सवाल भेजी है ना वो रीड नहीं कर सकते, इसलिए आपने ये जो स्कैन भेजा ना ये प्लीज आप जरा पढ़ के उनको सुना दें। वो सुन सकते हैं लेकिन वो रीड नहीं कर सकते। आपने सवाल पूछा है कि किस दीन पर अमल करें, तो मैंने इसका जवाब यही दिया है कि इस वक्त जो खुदा की तरफ से मामूर है, अगर हम उसको मान लेंगे तो इसका मतलब है इससे पहले जितने भी अंबिया है उन सब पर हमारा ईमान हो जाएगा। क्योंकि ये तो हम बिल्कुल मानते हैं मुसलमान की हैसियत से कि हर जगह, कोई भी ऐसी जगह दुनिया में नहीं मौजूद, कोई ऐसा कबीला नहीं मौजूद, कोई ऐसी नस्ल नहीं मौजूद जिसमें अल्लाह ताला ने अपना नबी ना भेजा हो। कोई भी शख्स हमें कहे कि जी हमारे भी ये नबी आया था, तो हम बगैर किसी हुज्जत के हम मान लेंगे कि जी बिल्कुल आया होगा, क्योंकि उन जो भी नबी आए हैं सब पर हमारा ईमान जरूरी है। इसलिए नबूवत का जो सिलसिला है, खुदा ताला की तरफ से मुकालमा मुखातबा इलाहिया, यानी अल्लाह ताला अपने बंदों से बात करता है इल्हाम के जरिया, वही के जरिया, तो वो ये सिलसिला हमेशा जारी है। और ऐसे बंदे अल्लाह ताला चुनता रहेगा जिनसे वो बात करेगा, और जो भी उस वक्त मौजूद होगा आपके ज़माना में वही वक्त का इमाम है, उसी की बात को आप सुने और उसी को माने। तो अगर आप उस पर ईमान लाएंगे तो आप अल्लाह ताला के मुकर्रबीन कहलाएंगे। और ये खबीस और तैयब को अलग करने का जो सिलसिला है ये अल्लाह ताला की तरफ से मुकद्दर। लोग अल्लाह ताला के मामूर पर ईमान लाते हैं वो तैयब हो जाते हैं, और जो मामूर पर ईमान नहीं लाते वो खबीसीन में शुमार होते हैं कुरान मजीद के मुताबिक। तो हमें तो यही कोशिश करनी चाहिए कि हम तैयब अफराद में शामिल हों, और खुदा ताला के मुकर्रबीन भी तैयब अफराद ही हो सकते हैं। और ये कॉमन सेंस की बात है कि खुदा ताला की तरफ से आने वाले को जो ठुकराएगा वो खुदा ताला का इनकार करने वाला होगा। तो जो खुदा का इनकार कर रहा है वो खुदा का मुकर्रब कैसे हो सकता है? तो ये आपके सवाल का जवाब है कि इस वक्त अगर आप जानना चाहते हैं कि कौन है जो खुदा की तरफ से है, तो वो हजरत अब्दुल गफ्फार जंबा अलैहिस्सलाम है, जो अल्लाह ताला से इल्हाम पाकर 15वीं सदी हिजरी के मुजद्दिद हैं, और मऊद मसीह इब्न मरियम भी हैं, और मऊद ज़की गुलाम भी हैं, जिसकी खबर हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद अलैहिस्सलाम ने 20 फरवरी 1886 को अल्लाह ताला से इल्हाम पाकर दी थी। जी तारिक भाई बहुत बहुत शुक्रिया इतना टाइम देने का, थैंक यू वेरी मच। फैसल भाई आते हैं, वो आपसे अलविदाई कलमात कह देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत जज़ाकल्लाह मोहतरम तारिक चौहान साहब कि आपने इतना वक्त प्रोवाइड किया और डिफरेंट सवालों के जवाब दिए। इल्मी सवाल और टेक्निकल क्वेश्चंस जाहिर सी बात है कि मुगल मैम ने ही आपसे किए, और ये काम है भी उन्हीं का। और मैंने जनरल सवालात किए, एक आम जिंदगी में काम आने वाले एक सामाजिक सवाल, दरस्ती के सवाल, शादी ब्याह के सवाल,
آپ نے سبھی سوالوں کے ہمبل سے جواب دیے، تو آپ کا بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ انشاءاللہ کسی نیکسٹ پروگرام میں، نیکسٹ سیشن میں کسی نئے ٹاپک کے ساتھ بات ہوتی ہے سر۔ بہت شکریہ، بہت جزاک اللہ۔ اللہ حافظ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔